बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में खुश आमदेद। गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। मैं सदफ अब्दुल जब्बार, मेरे साथ हैं साइम खान। कैसे हैं आप लोग, क्या हाल चाल हैं? और गर्मी ने तो बहुत बहुत बुरा हाल कर दिया, आप सही कह रहे हैं। और अब जो गर्मी के साथ साथ एक और टेंशन होती है ना, एक तो बिजली चली जाती है रात गए, और बिजली का कोई टाइम नहीं है, आने का भी कोई टाइम नहीं, जाने का भी कोई टाइम नहीं। उसके बाद आपको अगर गलती से एसी चला लें, आप गर्मी लग गई है तो फिर आप ये सोचते रह जाते हैं इसको बंद कर दें, बिजली का बिल आ जाएगा बहुत भाई। बिजली लोड शेडिंग तो ऐसे जैसे कुछ गुनाहों की सजा मिल रही है हमें, अल्लाह माफ़ करे। इतनी गैर लानिया लोड शेडिंग हो रही है और तवील लोड शेडिंग हो रही है, और दिन को भी हो रही है और रात को भी हो रही है। और खैर से गैस की लोड शेडिंग तो आपको पता है गर्मियाँ शुरू होने से, अच्छा एक टाइम था कि हम कहते थे सर्दियों में गैस नहीं आएगी, अब गर्मियों में गैस, ना गैस है, लोड शेडिंग भी हो रही है, ना बिजली है, पानी वैसे कराची में खैर से नहीं आता। और क्या कहें जी, गैस की जो टाइमिंग्स भी है ना, उससे आधा घंटा लेट आती है, आधा घंटा पहले चली जाती है। तो ये ज़रा से कुछ हालात, ज़रा से हमारी मुश्किलात हैं जो हम आपके सामने रख देते हैं। हो सकता है कोई इस पर गौर करे और हमारे दुखों का मदावा करे। खैर जी, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बिगर पिक्चर की। बिगर पिक्चर में इस वक्त है जी अमेरिका ईरान के मुज़ाकरात, जो कि एक तरीके से इंस्टॉलमेंट का शिकार हैं, और उसकी वजूहात जो भी हो, दोनों तरफ से जो है वो कोई पीछे हटने को तैयार नहीं। हम बात करें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की, लेकिन बहुत सारी तजावीज़ जो हैं उन पर बिहाइंड द डोर बहुत सारी डिप्लोमेसी हो रही है। पाकिस्तान का उसमें बड़ा की रोल है। पाकिस्तान ने अपनी अमन की कोशिशें जारी रखी हुई हैं, और उसके समरात आहिस्ता आहिस्ता हम होते आना शुरू होते हुए देख रहे हैं हम। तो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं, उनके हवाले से बताया जा रहा है कि आज ईरान की तजवीज़ का वो जायज़ा लेंगे, और कौमी सलामती और खारजा पॉलिसी की जो उनकी अपनी टीम है उसके साथ ईरान जंग पर अहम इजलास करेंगे। साथ ही जी जो तातुल का मुज़ाकरात शिकार है उस पर भी बात होगी। और ये सारे जो पैगामात हैं ना, ये पाकिस्तान के ज़रिए पहुंचाए जाए। ईरान ने पाकिस्तान को बताया कि जी हमारी ये तजावीज़ हैं, फिर वो अमेरिका तक पहुंची। अमेरिका भी जो नई तजावीज़ है वो पाकिस्तान को भिजवाएगा, ताकि जी ये जंग ख़त्म करने की जो आगे की पेशरफ्त है वो हो सके। अच्छा, जौहरी जो मामलात हैं, एक मुझे सुनने में, आई एम नॉट श्योर, इसको कंफर्म करेंगे कि ईरान ने कहा है जी अगर आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे बात करना चाहते हैं जी, तो आप न्यूक्लियर वाला मामला जी ऑफ टेबल कर दें, यस, उसको टेबल से हटा दें, फिर आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे बात कर लें। तो यहाँ पर ईरान के हवाले से, बल्कि मैं कहूँगी जर्मन चांसलर ने बड़ा इंपॉर्टेंट बयान दिया। उन्होंने कहा कि अमेरिका के पास कोई प्लान नहीं है, उनकी कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, ना जंग लड़ने में, ना मुज़ाकरात के हवाले से। उनके बरक्स ईरानियन जो है वो मुज़ाकरात अगर कर रहे हैं तो बहुत ही स्ट्रेटेजिकली कर रहे हैं। वो सरप्राइज हुए, कहने लगे अगर मुज़ाकरात नहीं भी कर रहे हैं तो ये भी उनकी बड़ी ज़बरदस्त स्ट्रेटेजी है। और ये चीज़ तो हम अपने प्रोग्राम में बहुत पहले ही डिस्कस कर चुके थे कि ईरान की जो एक तो ये जो न्यूक्लियर वाली जो इनरिचमेंट वाली शर्त है, ये तो है मुज़ाकरात में बैठने के बाद पायदार अमन प्रिवेल करवाने की वाली बात है ना, वो वहाँ का स्टिकिंग पॉइंट। लेकिन उस मुज़ाकरात में बैठने के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का ब्लॉकेट ख़त्म करना, ये ईरान की तरजीह थी। लेकिन एक सबसे जो खुशकुन बात है जो हम शायद ओवरलुक भी कर रहे हैं, वो ये है कि आप देखें कि सीज फायर मेंटेन्ड है, जंग बंदी इस वक्त मेंटेन्ड है। वो जंग जिसके बारे में कोई सोच तसव्वुर नहीं कर सकता था कि जंग कौन रुकवाएगा, कौन गारंटी देगा, अमेरिका की गारंटी कौन देगा, इसराइल की जारहियत से कैसे इसराइल को रोका जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह, क्रेडिट गोज टू फील्ड मार्शल एंड प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के वो जंग आज के दिन तक वो जंग बंदी महफूज है, मेंटेन्ड है। अच्छा जी, अमेरिका के और से ईरान के दरमियान जो पसे पर्दा बातचीत जारी है, CNN की एक रिपोर्ट क्या बताती है कि सालिस अमेरिका और ईरान पर मुआहदे तक पहुंचने के लिए दबाव डाल रहे हैं। अब सालिस कंट्री में पाकिस्तान भी है, सालिस कंट्री में दीगर भी हैं। इस पेशरफ्त से मुतालिक आइंदा, ये CNN की रिपोर्ट है, आइंदा चंद रोज़ इंतहाई अहम है और एक दूसरे से इतने दूर नहीं जितने नज़र आ रहे हैं। ये बात CNN ने की, यानी कि ये लोग, ऐसा नहीं है कि इनकी कोई बातचीत नहीं हो रही है, जंग मरहला वार ख़त्म करने के इम्कानात पर बात हो रही है, और आबनाए हॉर्मुज़ को पाबंदी और टोल के बगैर दोबारा खोलने पर तवज्जो है। तो ये देखें जी, ईरान वैसे इस पर डट गया है, टू बी ऑनेस्ट ईरान डट गया है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि व्हाइट हाउस की डेप्यूटी प्रेस सेक्रेटरी हैं ओलिविया वेल्स, वो ये कहती हैं कि ईरान से मीडिया के जरिए मुज़ाकरात नहीं करेंगे, ये हसास सिफारती बातचीत है। अमरीकी सदर सिर्फ ऐसा मुआहदा करेंगे जिसमें अमरीकी अवाम का मफाद शामिल हो, जबकि अमरीकी अवाम वी ऑल नो चाहती है कि ये दूसरे की जंग में कूदना बंद करें। इसराइल की जंग है ये, और आप अपने काम से काम रखें। हथियार हासिल करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ईरान पर यूरेनियम की अफजोदगी रोकने के लिए दबाव डाल रहे हैं। यूरेनियम की अफजोदगी रोकने के लिए ये भी एक थोड़ा स्टिकिंग पॉइंट है। अमरीका कहता है 20 साल, ईरान कहता है 5 साल। सो या
It is what it is. اچھا کل جو ہم نے دیکھا بڑے پاورفل امیجز تھے جو کہ ماسکو سے ہمیں نظر آئے جب صدر پیوٹن اور عباس عراقچی جو کہ وزیر خارجہ ہیں ایران کی ان کی جب ملاقات ہوئی ہے تو بہت سارے بیہائنڈ دا سین جب ہم بات کرتے ہیں نا معاملات چل رہے ہیں تو انریچ یورینیم کے حوالے سے بھی ماضی کا اگر ہم ریفرنس دیں تو بہت سارے کہتے ہیں نا جہاز بھر بھر کے یورینیم جو ہے وہ ایک تھرڈ کنٹری کو پہنچائی گئی تھی اور وہ تھا رشیا. تو اس بار بھی ہو سکتا ہے معاملات اس طرح سے آگے بڑھیں. تو ایران ٹرمپ کی پیشکش پر غور کرنے پر تیار ہے. ایرانی وزیر خارجہ کہتے ہیں روسی میڈیا سے وہ بات کر رہے تھے, کہتے ہیں جی امریکہ اپنے مقاصد حاصل نہیں کر سکا اس لیے مذاکرات کی امریکہ نے درخواست کی ہے. ایرانی وزیر خارجہ کی روسی صدر سے ملاقات ہوئی اور اسٹریٹجک پارٹنر ہیں دونوں نے بتایا, اور روس نے ہمیشہ اور ہم نے روس کی ہمیشہ حمایت کی ہے. دونوں ملکوں کی دوستی مزید گہری ہوگی. ایرانی عوام نے ثابت کر دیا کہ وہ امریکی حملوں کے خلاف ڈٹ کر کھڑے ہونے پر کی پوری طاقت رکھتے ہیں. اچھا جی, موونگ فارورڈ ذرا آپ کو بتائیں کہ یہ تو ہو گیا نا, لیکن کل وہ جو پیوٹن نے ایک بات بڑی امپورٹنٹ کہی ہے, کہتے ہیں جی کہ امید ہے جلد ایران اس مشکل وقت سے نکلے گا. یعنی ایرانی عوام جو ہیں ریزیلینٹ بھی ہیں اور وہ اس مشکل وقت سے نکل آئیں گے. This is very reassuring to be honest. Yes, very reassuring. لیکن بھائی کل وہ جمی کمل والا کیا سین تھا بھائی, وہ ملینیا نے پہلے ٹویٹ کی, اس کے بعد پھر ٹرمپ صاحب آ گئے. جب یہ وائٹ ہاؤس کا کورسپونڈنٹ کا ڈنر ہونا تھا تو اس سے پہلے جمی کیمل کا شو تھا ایک نائٹ پہلے, تو انہوں نے ایک ایسا ماحول بنایا جیسے ان کو بلایا گیا ہے وہاں پر مونولوگ کے لیے بلایا گیا, اور وہاں پہ جیسے ملانیا ٹرمپ بیٹھی ہیں تو اس پر انہوں نے کہہ دیا جی کہ ان کے چہرے پر بڑا گلو ہے ریسنٹلی ویڈوڈ کی انہوں نے, تو دیٹ واز لائک اچھے کامنٹ تو نہیں تھے, لیکن اس سے ڈارک ہیومر کہہ لیں, ڈارک کامیڈی کہہ لیں, اور امریکہ میں تو یہ بہت کامن ہے لیٹ نائٹ شوز میں خاص طور پہ. خوب آڑے ہاتھوں لیا. لیکن میلانیا ٹرمپ, مجھے تو پہلے لگا شاید ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی ٹویٹ ہے جو انہوں نے ٹویٹ کی ہے. انہوں نے جی کہا جی اے بی سی چینل فارغ کر دے اس کامیڈین کو کیونکہ اس نے اس طریقے کی بات کی. انہوں نے کہا بھائی کہ اے بی سی چینل بہت ہو گیا, اب آپ کب تک کور کریں گے اپنے صحافی کو, اس کو ذرا فارغ کریں. اور ساتھ ہی تھوڑی دیر بعد ٹرمپ کی ٹویٹ بھی آ گئی. اس نے کہا کس کی ضرورت ہوئی ملینیا کو کچھ کہنے کی, آؤ ذرا. ٹرمپ نے ایک لمبی ٹویٹ کی, اس میں اچھا خاصا اے بی سی چینل کو آڑے ہاتھوں لیا. تو ٹرمپ کو تنقید پسند نہیں ہے, وہ ان کا بالکل پیشنس جو ہے نا وہ بہت, خاص طور پر میڈیا کی تنقید, وہ آپ کو یاد ہے فیک نیوز فیک نیوز فیک نیوز, تو وہ ہر کسی کو 60 منٹ کو جو انہوں نے اپنی اسیسینیشن اٹیمپٹ کے فوری بعد انٹرویو دیا ہے, وہ جو خاتون جرنلسٹ ان کہہ رہے ہیں یو آر ڈسگریسفل, یو آر ڈسگریس. یعنی اگر انہوں نے سوال پوچھ لیا, چپتا ہوا سوال پوچھ لیا, تو وہ خاتون کو انہوں نے جن الفاظ سے مخاطب کیا, میں تو حیران ہوں. اور اچھا یہ جو ٹویٹس ہیں یہ اب لانگر سے لانگر ہوتی جا رہی ہیں. پہلے یہ کچھ لائنز ہوتی تھیں, اب یہ چھوٹا چھوٹا پیراگراف ہونے لگی, اب یہ پورا خط بن گئی ہیں جو کہ پڑھنے کے لیے ذرا آپ کو تیار. بٹ اٹس فل ٹائم ڈراما, اٹس فل ٹائم انٹینس موومنٹ جو ہم دیکھ رہے ہیں. یہ دیکھیں ٹویٹ ہے پوری. او گاڈ, یہ پڑھے گا کون, اسے تو اے آئی کو سمرائز کروانی پڑے گی. یہ آپ کے ساتھ جو ٹویٹ چلی یہ ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹویٹ ہے. بٹ اینی ہاؤ موونگ فارورڈ جناب بات کر لیتے ہیں. ہمارے سابق سفیر منصور خان صاحب موجود ہیں. بہت شکریہ منصور خان صاحب, آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. سر بات پھر وہیں پہ آ گئی ہے جہاں پہ سے ہم پچھلے 3-4 دنوں سے ڈسکس کر رہے ہیں. ایران امریکہ کو ناکہ بندی ختم کرنے کے بدلے جنگ ختم کرنے کی پیشکش اگر کرتا ہے, اور جو کی بھی ہے, یہ کتنی اہم پیش رفت ہے اور کیا امکانات دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیے گزشتہ 2-3 ہفتے سے چونکہ ایک سٹیلمیٹ چل رہا تھا, تعطل چل رہا تھا ٹاکس میں, اور جنگ بندی کے اوپر یا ہرمز کی ناکہ بندی کے اوپر یا نیوکلیئر ایشو کے اوپر دونوں سائڈز کے درمیان بالکل مختلف پوزیشنز تھیں, ڈائیورجنٹ پوزیشنز تھیں. تو میرا خیال اس وقت ایک بہت انٹرسٹنگ پروپوزل, بہت دلچسپ پروپوزل ایران کی جانب سے پیش کی گئی ہے, اور وہ واشنگٹن میں انڈر کنسیڈریشن بھی ہے. اور یہ پروپوزل نان سیریس بالکل نہیں ہے, بہت سیریس پروپوزل ہے, کیونکہ اس میں ایک وے فارورڈ کی نشاندہی کی گئی ہے کہ اگر جنگ بندی پر ایگری کر جائیں, کمپریہنسو پیس ایگریمنٹ پر ایگری کر جائیں, تو نیوکلیئر ایشو کو ذرا, چونکہ نیوکلیئر ایشو پہ ایک لمبے پروسیس کی ضرورت ہوگی, نیگوسیشنز کی ضرورت ہوگی, ٹیکنیکل ایکسپرٹس کی ضرورت ہوگی, دوسری آرگنائزیشنز لائک IAEA اور دوسری پاورز کو انوالو ہونا ہوگا. تو اس پہ بھی ایران کمٹمنٹ دے گا, لیکن وہ اس کو ایک پروسیس میں لے جایا جائے. اور اس وقت جنگ بندی پر ایگری کر کے اسٹریٹ آف ہرمز کھولنے کے پروپوزلز دی ہیں ایران نے. اور ایران نے اس سلسلے میں آپ کو یاد ہوگا کہ عباس عراقچی صاحب ایران کے فارن منسٹر یہاں آئے تھے, تو وہ عمان گئے تھے, کیونکہ عمان اور ایران دونوں ہرمز کے دہانے پر, ایک دہانے پر ایران ہے دوسرے پہ عمان ہے,
تو یہ پروپوزل دی ہے اور اس پروپوزل کو واشنگٹن نے بھی کہا ہے وہ کنسیڈر کر رہے ہیں. اور واشنگٹن کے اوپر امریکہ کے اوپر کچھ دباؤ ہیں. ایک تو ان کا ڈومیسٹک دباؤ ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے وار جو ہے یہ ان پاپولر ہو گئی ہے, وار ختم کرنے کا ڈومیسٹک پریشر ہے. ان کے الائز کی طرف سے پریشر ہے, ای یو کنٹریز ہوں یا ایون عرب کنٹریز جو ان کے الائز ہیں, سعودی عربیہ وغیرہ, وہ پریشر ڈال رہے ہیں کہ اس جنگ کو اب ختم کیا جائے. اور اب تو اسرائیل بھی انڈر پریشر آ گیا ہے کیونکہ 2 فارمر پرائم منسٹرز جو ہیں اسرائیل میں, وہ اسرائیل نیتن یاہو کے اگینسٹ کوئلیشن بنا کے اس کی ریموول کی کوششیں کر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ایک بہت انٹرسٹنگ قسم کی سٹیج ہے. اور اگر یہ ایگری کر لیتا ہے واشنگٹن, بعید قیاس نہیں ہے کیونکہ آج وہ اس کو کل انہوں نے نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ کال کی تھی, آج اس پہ غور و خوض ہوگا. اور اگر یہ ایگری کر لیتے ہیں تو اس جنگ کے خاتمے کی طرف ایک سٹیپ ہو سکتا ہے. اگر نہیں ایگری کرتے تو پھر اس میں تھوڑی سی بیک اینڈ فورتھ کی جائے گی اور کوشش کی جائے گی کہ کسی طرح اس پہ ایگری ہوا جائے. نیوکلیر ایشو جو ہے وہ کافی کمپلیکس ایشو ہے. ایران سمجھتا ہے کہ اس کا ڈیفنس افیکٹ ہوگا اگر وہ اپنے رائٹ سرینڈر کر دے, کیونکہ یورینیم انرچ کرنا اس کا رائٹ ہے فار پیسفل پرپزز. اور وہ اس طرح سے اپنے, اگر اس کی سوئل پہ کوئی یورینیم ہے جو آلریڈی انریچڈ ہے, تو وہ اس امریکہ کی کنڈیشنز کے مطابق دوسروں کے حوالے کرنے کو شاید ایگری نہ کرے. تو اس سلسلے میں عباس اراغچی صاحب نے ماسکو کا بھی دورہ کیا ہے. ماسکو میں آپ نے دیکھا کہ بہت اچھی ان کی وزٹ ہوئی ہے. چائنا آلریڈی آن بورڈ ہے, چائنا کے ساتھ مشاورت جاری ہے. تو میرا خیال ہے یہ پروسیس کو ابھی پاکستان کوشش کر رہا ہے اپنے الائز کے ساتھ مل کے کہ اس کو آگے لے کے چلے. اور امید ہے کیونکہ جنگ جو ہے وہ جاری رکھنے کا کوئی اب آپشن نظر نہیں آ رہا. مجھے تھوڑا سا سمجھائیے گا, جو انریچ یورینیم والا معاملہ ہے امریکہ سے زیرو پر لانا چاہتا ہے. آپ نے خود بتایا کہ ظاہر ہے وہ انرجی پرپس کے لیے, دیگر پرپس کے لیے کسی حد تک اس کا استعمال بھی چاہتے ہیں ایرانین. تو یہ پرسنٹیج پر آ کے معاملہ رکے گا, یا جو ایک خبریں یہ بھی آئی تھیں کہ جی اگر اسٹریٹ آف ہرموز ہی کھلوانی ہے تو پھر جو انریچ یورینیم والا معاملہ ہے اس کو ٹیبل سے اٹھا لیں یا اس کو بالکل ڈسکس نہ کریں. تو ٹیبل سے اٹھانے کا مقصد تو یہ ہے کہ اس سٹیج پہ ٹیبل سے اٹھانا ہے. یہ نہیں ہے کہ یہ مذاکرات سے نکل جائے گا, اس سٹیج پہ ٹیبل سے ہٹ جائے اور ہرمز کھولنے کا بھی, جنگ بندی اور ہرمز کھولنے پہ ایگری کر لیں دونوں. جب وہ ایگریمنٹ ہو جائے تو اس کے بعد یہ جے سی پی او اے تو پہلے تھا ایران کا بین الاقوامی طاقتوں کے ساتھ, تو اس طرح کا ایک نئے ایگریمنٹ کی نیگوسیشن سٹارٹ کی جائے. اس میں ٹائم لگے گا. اس میں ڈیمانڈ امریکہ کی اور امریکہ کے الائز کی یہی ہے کہ 0% انریچمنٹ پہ چلا جائے. ایران انٹرنیشنل لا کے تحت یا IAEA کے قوانین کے تحت 3.67% کے لیول کو رکھنا چاہتا ہے. لیکن اس پہ میرا خیال ہے گیو اینڈ ٹیک ہو سکتی ہے. ایران اس وقت میں بھی کہ 5 سال کے لیے 10 سال کے لیے کوئی خاص قسم کی شرائط دینے پہ راضی ہو جائے. اس لیے میرا خیال ہے ایران نے بڑی سمجھداری سے یہ پروپوزل دی ہے امریکہ کو, اور بیک چینلز کے ذریعے کنوے بھی کیا ہے غالباً کہ اس وقت آپ ہرمز کھلوانے پہ اور جنگ بندی پہ راضی ہو جائیں اور پھر ہم اس کو نیگوشیٹ کر لیتے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ امریکہ کے پاس بھی کوئی اور آپشن نہیں ہے کہ وہ کہ صرف اس بات پہ اصرار کرتے رہیں کہ ایران اپنا انریچڈ یورینیم کسی کے حوالے کر دے. وہ ایسی چیزیں ایران مانے گا نہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ بہت ہی مناسب پروپوزل ہے, اور اگر اس پہ تھوڑی سی بات چیت ہوتی ہے, کچھ گارنٹیز دونوں سائڈز ایگری کر لیتی ہیں. ماضی میں تو ایران مان گیا تھا, 2015 میں جہاز بھر کے تیسری کنٹری روس میں بھجوائے گئے تھے. تو اس بار ایسا کیا ڈیفرنٹ ہوا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ ایران پیچھے نہیں ہٹے گا؟ دیکھیں ماضی میں تو ایران جے سی پی او اے کا حصہ تھا. اس نے ایگریمنٹ کیا ہوا تھا بین الاقوامی طاقتوں کے ساتھ جے سی پی او اے کا. اور پھر ابھی ماضی قریب میں جب عمان میں نیگوسیشنز ہو رہی تھی, عمان ثالثی کا کردار ادا کر رہا تھا, تو ایران نے کافی چیزوں پر ایگری کر لیا تھا یو ایس اور مغربی طاقتوں کے ساتھ. لیکن اس وقت جب یہ سب کچھ نیگوسیشن چل رہی تھی اور فائنل سٹیجز میں تھی, تو امریکہ اور اسرائیل کی طرف سے اٹیک کر دیا گیا تھا ایران کے اوپر, جس میں علی خامنائی ان کے جو رہبر ہیں وہ شہید ہوئے, ان کی فیملی شہید ہوئی. تو وہاں سے میرا خیال ہے کہ پھر یہ سارا جو نیگوسیشن کا پروسیس ڈیریل ہو گیا تھا, اور اب اس کو دوبارہ سے ٹریک پر لانے میں
جو دشواریاں ہو رہی ہیں وہ ہم دیکھ رہے ہیں. منصور صاحب ایک چیز مجھے ذرا سمجھائیے گا, دو باتیں ہیں. ایک تو یہ کہ یہ بھی بتا دیں ذرا کہ امریکہ چاہتا ہے کہ ایران اپنا انرچ یورینیم جو ہے اس کو ڈی گریڈ کر کے 0% پہ لے کے جائے, جبکہ ایران یہ کہتا ہے کہ وہ IAEA کے مطابق جو شرط ہے 3.67 کی 3.67% پہ مینٹین کرے اپنا. دوسرا مجھے یہ بھی بتا دیجئے کہ پھر جو عباس راغچی صاحب کا یہ جو ریجنل دورہ تھا, جس میں وہ 2 دفعہ اسلام آباد بھی آئے, مسقط بھی گئے, ماسکو بھی گئے, ماسکو جا کے پھر کیا بات ہوئی ہوگی اور کن پوائنٹ سے بات ہوئی ہوگی, اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایران نہیں مانے گا اس بات کے اوپر کہ وہ اپنا انرچڈ یورینیم کسی تیسری کنٹری کے حوالے کرے؟ ماسکو جا کے دیکھیں ان کی بات یہ ہوئی ہوگی کہ یہ جو JCPOA ہے, جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن, جو نیوکلیر ایگریمنٹ جسے کامن ورڈز میں کہتے ہیں, وہ اب JCPOA پلس کوئی سائن ہونے کی طرف پیش رفت ہوگی, اور اس میں پارٹیز یہی ساری ہوں گی, 5 سیکیورٹی کاؤنسل کے ممبرز ہوں گے, IAEA ہوگا, اور شاید اس دفعہ پاکستان ایز اے اسپیشل کیس اس میں شامل ہو, کیونکہ پاکستان اس سارے معاملے میں ثالث کا کردار ادا کر رہا ہے, بیک اینڈ فورتھ کر رہا ہے ایران کے ساتھ. تو ان نیگوسیشنز میں چائنا اور ایران ہمیشہ سے, چائنا اور رشیا ہمیشہ سے ایران کے سپورٹر رہے ہیں, ایران کے الائز رہے ہیں. تو وہ اپنے الائز کو اس لیے کنسلٹ کر رہا ہے تاکہ جب یہ پروپوزل ایکسیپٹ ہوتی ہے, جب امریکہ ایگری کرتا ہے جنگ بندی پہ اور نیوکلیر نیگوسیشنز طول پکڑتی ہیں اور ہوتی ہیں, غالباً ویانا میں ہوں گی, تو وہ پھر اس پروسیس میں ایران اور چائنا آن بورڈ ہوں. پاکستان آلریڈی آن بورڈ ہے, ایران کے ساتھ رابطے میں ہے, اور دیگر جو مغربی طاقتیں ہیں, جرمنی ہے اور فرانس ہے اور برٹن ہے اور US ہے, یہ بھی پھر ٹیبل پہ آئیں گی. تو اس ایران جو کہہ رہا ہے کہ اس وقت آپ ٹیبل سے ہٹا دیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ بعد میں وہ JCPOA کی ٹیبل پہ یہ معاملات نیگوشیٹ ہوں گے, اور میرا خیال ہے یہ کافی مناسب پروپوزل ہے. اچھا منصور صاحب, میں اپنی معلومات کے لیے جاننا چاہ رہی ہوں کہ اس میں امریکہ نے حاصل کیا ہے دوسرے ساری جنگ کے بعد, اور مذاکرات میں امریکہ کو کیا ملنا ہے, کیونکہ ایران کے مطالبات تو جو ہیں اگر اس کو تھوڑا بہت بھی کچھ % بھی اس کی مان لی جائے تو ایران کا فائدہ ہی فائدہ ہوگا. وہ کہتے ہیں جی ہمارے جو فروزن ایسٹ ہیں ان کو ریلیز کیا جائے, جو نقصان ہوا ہے اس کے جی اخراجات پورے کیے جائیں. پھر ساتھ وہ کہتے ہیں جی انرچ یورینیم کا جو ایٹامک جو ایجنسی ہے اس کے تحت جو الاؤڈ, ایک آپ نے خود پرسنٹیج بتائی ہے 3.67, وہ الاؤ کیا جائے. اسٹریٹ آف ہرموز کے لیے وہ چاہ رہے ہیں چلیں جی جوائنٹ ایک فریم ورک بنا لیتے ہیں عمان کے ساتھ اور باقی جو کنسرن کنٹریز ہیں ان کے ساتھ. امریکہ کو کیا ملنا ہے ان مذاکرات میں؟ دیکھیے انفارچونیٹلی امریکہ کو بہت کچھ ملتا ہوا نظر نہیں آ رہا, اور اسی لیے مذاکرات کے کنکلوسیو ہونے میں دیر ہو رہی ہے, کیونکہ یہ ایک ان نیسیسری اور انجسٹ وار تھی. اس وار کی ضرورت نہیں تھی. یہ اسرائیل کے اور خاص طور پہ بینجامن نیتن یاہو کے ایما پر اس میں امریکہ کو ڈریگ کیا گیا تھا, اور ایران کے ساتھ تو آلریڈی نیگوسیشن چل رہی تھی جس وقت اس وار میں گئے تھے, اور ایران کا پھر بہت نقصان ہوا. اس لیے اب اس سے کوئی اسٹریٹجک گینز, میرے خیال میں کوئی بہت بڑی اسٹریٹجک گینز امریکہ کو یا ویسٹرن ایلائز کو نہیں ہوئی ہیں, اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ امریکہ کے ایلائز نے امریکہ کا کھل کر ساتھ نہیں دیا بلکہ مخالفت کی ہے. جرمن چانسلر کی طرف سے بھی ابھی ایک اسٹیٹمنٹ آئی ہے جس میں انہوں نے کرٹیسائز کیا ہے امریکہ کو اس وار کے اوپر. تو میرا خیال ہے کہ اب جو نیگوسیشنز ہوں گی اور نیگوسیشنز کے ذریعے جو ایک نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ پہ پہنچا جائے گا, اس میں ایران ڈیفینیٹلی ایران کے خلاف جو 47 سال سے سینکشنز ہیں وہ اس سینکشنز میں کچھ نرمی چاہے گا. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ سینکشنز اسی طرح چلتی رہیں. ظاہر ہے, رائٹلی سیٹ. بہت شکریہ منصور صاحب, آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. جناب سینکشنز کے اوپر بھی ایران سوچے گا, پھر فروزن ایسٹس کے اوپر بھی ایران سوچے گا. سوچیں آپ کے 100 بلین ایران کے جو ہیں وہ فروزن ایسٹس بہت دوسرے ممالک کے پڑے ہوئے ہیں. اچھا جناب, کراچی کہہ رہی ہوں, عباس راغچی صاحب کے حوالے سے جو پاکستان کو انہوں نے بیان دیا, ایک بار پھر سے انہوں نے پاکستان کے کردار کی ساری صورتحال میں تعریف کی ہے, اور یہ کہا کہ جی دونوں ملک کی جو بات چیت کا عمل ہے وہ ان مذاکرات کو آگے بڑھانے میں بڑا اہم کردار ادا کر رہا ہے. پاکستان اور عمان سے ملاقات میں جو پیش رفت ہے اس کا جائزہ لیا گیا. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا برطانوی وزیر خارجہ سے رابطہ بھی ہوا, اور گفتگو میں انہوں نے خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا, اور
جو برطانوی وزیر خارجہ انہوں نے سراہا کہ کس طریقے سے پاکستان زبردست کوششیں کر رہا ہے. دونوں رہنماؤں نے خطے میں اور دنیا میں امن و استحکام کے لیے مسلسل رابطوں پر اتفاق کیا, یعنی کہ ہم اسے کنٹینیو رکھیں گے. اسی طریقے سے مصر سے بھی پاکستان کے لیے ایسے ہی پیغام آیا جس میں کہا گیا ہے کہ پاکستان نے جس طریقے سے ان کوششوں کو آگے بڑھایا ہے وہ قابل تعریف ہے. قابل تعریف ایکچولی ہے. یہ ایک فیکٹ اور یہ تاریخ میں دیکھیں سنہری حروف میں لکھا جائے گا کہ پاکستان نے وہ جنگ جو کہ پوری دنیا میں آہستہ آہستہ پھیلتی ہوئی نظر آ رہی تھی, پاکستان نے اس جنگ کو خطے میں پھیلنے سے. اب آپ سوچیں کہ جب ایران ریٹیلیٹ کر رہا تھا ملٹری بیسز کے اوپر جو کہ جی سی سی ممالک میں تھے, خدا نہ خواستہ اگر ان میں سے کوئی ایک ملک بھی ریٹیلیٹ کرتا, فائٹ بیک کرتا, تو آپ سوچیں یہ بات کہاں پر جا کر رکتی. پھر بہت مشکل ہوتا کسی قسم کی ثالثی کروانا. سعودی عرب نے جو میچورٹی, جو ریسٹرین کا مظاہرہ کیا, جو چائنا نے ایک میچورٹی کا مظاہرہ کیا, اور جب تمام خلیجی ممالک جس طرح سے ہیں, قطر ہو گیا, کویت اور یہ یاد رکھیں کہ جس ٹائم پر فرسٹ راؤنڈ آف ٹاک کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ دونوں طرف سے ہم سمجھ رہے تھے کوئی مشترکہ ایک پریس کانفرنس ہوگی, کوئی آ کر میڈیا ٹاک ہوگی, کوئی ایک جوائنٹ کمیونیکے جو ہے یا مشترکہ اعلامیہ جو ہے وہ سامنے آئے گا, لیکن ایسا نہیں ہوا. پھر یہاں سے جے ڈی وینس بھی روانہ ہو گئے. اس کے بعد ہم نے جو پاکستان کی جانب سے فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر کا دورہ ایران, اور ایٹ دا سیم ٹائم ہم نے دیکھا وزیر اعظم شہباز شریف پھر سعودی عرب گئے, تو یہ دونوں جگہ سائملٹینیسلی یہاں پر بھی کہتے ہیں نا مذاکرات کی کوششوں کو, امن کی کوششوں کو فروغ دیا گیا. وہ بڑا کروشل پوائنٹ تھا, وہ میں کہوں گی ٹرننگ پوائنٹ تھا. دوبارہ سے کہتے ہیں نا آئس بریک کرنے کے لیے پاکستان نے ہر محاذ پر ہم نے دیکھا ہے پہلے دن سے جب بھی جنگ ہو رہی تھی ریسٹرینٹ کرنے کا کہا, اور یہ بھی بتایا کہ جی خاص طور پہ جی سی سی جو کنٹریز ہیں ان کو یہ باور کرانا کہ یہ آپ کی جنگ نہیں ہے, کیونکہ سب جانتا ہے کہ اس جنگ کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے, نیتن یاہو کا. اور لارجلی نیتن یاہو کا یہی پلان تھا کہ آپس میں عرب ممالک لڑ پڑیں اور اس کے اوپر پھر ٹکر کارلسن کی رپورٹس میں نوال. لیکن یہ بات آپ یاد رکھیں, ہم بار بار بنیان و مرصوص کا ذکر کرتے ہیں اور اب کرتے ہی رہیں گے. فرام مارکہ حق ٹل ڈیٹ بنیان و مرصوص بن کے پوری قوم اپنے سیکیورٹی اداروں, اپنی پولیٹیکل قیادت کے ساتھ کھڑی رہی, اور انشاءاللہ آگے بھی ایسی کھڑی رہے گی, اور اللہ تعالیٰ ہمیں اور مزید کامیابیوں سے نوازے گا بھی انشاءاللہ. یہاں پر ایک بریک لے لیتے ہیں, پھر حاضر ہوں گے بریک کے بعد. اسٹے دیئر ود اس. ویلکم بیک ونس اگین. اور سارے ایشو پر بات کریں گے, پاکستان کے کردار کے حوالے سے بالخصوص بات کریں گے. دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائرڈ وقار حسن خان صاحب ہمارے ساتھ ہیں, اور وقار صاحب سے بات کر کے ہمیشہ ہمیں ایک ڈفرینٹ اینگل, مختلف ڈائمینشنز جو ہے ایشوز کی پتہ چلتی ہیں. تھینک یو سو مچ وقار صاحب ونس اگین بات کرنے کے لیے. ہم یہ دیکھ رہے ہیں چاہے وہ برطانیہ ہو, چاہے مصر ہو, چاہے عمان ہو, سب پاکستان نے جو ثالثی کا کردار ادا کیا ہے ایران امریکہ کے درمیان, اس کا یعنی عالمی سطح پر اعتراف کیا جا رہا ہے. یقیناً یہ ہماری بڑی سفارتی جیت ہے کہ خطے میں قیام امن کی خاطر پاکستان دونوں کو مذاکرات کی ٹیبل پر لایا, اور دوبارہ سے انشاءاللہ سیکنڈ راؤنڈ آف ٹاکس اسلام آباد میں بھی ایکسپیکٹڈ ہیں, کیونکہ دونوں ہم دیکھ رہے ہیں فریقین کا ٹرسٹ پاکستان پر ہے. خاص طور پہ اس وقت جو ماحول ہے اس میں بھی پاکستان جو ہے بڑا اہم کردار ادا کر رہا ہے. تھوڑا سا ہمیں ایلیبوریٹ کر کے بتائیے گا کہ جب اس طرح کی سچویشن کسی بھی مذاکرات میں ہوتی ہے, اسے اسٹیلمنٹ کہا جائے یا آپ یہ سمجھیں کہ بیہائنڈ دا سین بہت کچھ ہو رہا ہوتا ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو سائم صدر. آئی تھنک جو پہلے بھی ڈسکس ہوا تھا کہ جو وار ٹائم نیگوسیشن ہے اس کی 4 فیزز ہیں, اور وی آر ناؤ ان دا 3rd فیز. بیسیکلی جو پہلا تھا آئس بریکنگ فیز وہ پاکستان نے ہی کیا, اور دیٹ واز ایکنالج. باقی اگر آپ نے ٹرسٹ لیول دیکھنا ہے اسپیشلی ایران کا, تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ باز عراقی صاحب آئے, وہ سیکنڈ راؤنڈ آف ڈسکشن تھا, کیونکہ پہلے والے میں ہائی پاور ڈیلیگیشن آئے تھے. پھر وہ گئے عمان, دین اگین ہی کیم بیک ٹو پاکستان, اور پھر ماسکو گئے. تو یہ بیسیکلی اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کا سینٹرل رول اور کرٹیکل رول سامنے نظر آتا ہے. باقی جو پروسیس ہے اس میں ڈیفینیٹلی ٹائم لگتا ہے. میرے خیال میں ابھی اگر ٹرمپ صاحب کو بھی ٹون دیکھیں, جب انہوں نے مینشن کیا جی کہ ہمیں سیکنڈ لیٹر ملا ہے سجیشنز کا, اینڈ اٹ از بیٹر, اور اس پہ ڈسکشن ہو رہی ہے. ریٹورک بسائڈ ادروائز اگر آپ ایکٹیویٹی دیکھ لیں, لائک عباس عراقچی صاحب کا ٹریول کرنا انٹرنیشنل ایئر اسپیس میں, یہ بالکل ممکن نہیں تھا وداؤٹ این ایشورنس جو ہے دونوں طرف سے. پھر چائنا کی بیکنگ ہے, رشیا نے بڑا زبردست آئی تھنک اپریشیٹ کیا, اور عباس عراقچی صاحب کے آنے سے پہلے سرگئی لیبروف کا اسٹیٹمنٹ تھا کہ دے اپریشیٹڈ اور پاکستان کا شکریہ ادا کیا گیا. سو یہ بیسیکلی آئی وڈ سے پاکستان کی کامیابی ہے. باقی اس کا فائنل جو ہے کب ہوگا, آئی تھنک اٹ ول ٹیک اے وائل, لیکن اس کے اوپر جو 14-15 مئی کی ڈیٹ ہے وہ امپنج کرے گی, بیکاز ٹرمپ صاحب نے جانا ہے چائنا.
پھر بیچ میں آپ کو پتہ ہے وائٹ ہاؤس میں شوٹنگ ہوئی ہے, انٹرنل ڈائنامکس وہاں پہ شروع ہو گئی ہے, بلیم گیم چل رہا ہے. تو ہوپفلی ابھی کچھ خبر یہ بھی ہے کہ LNG ٹینکرز نے کچھ نے موو کرنا بھی شروع کر دیا ہے گلف میں. ابھی میں بلومبرگ کی دیکھ رہا تھا رپورٹ جو ہے. سو اٹ مینس کہ تھنگز آر گریجولی موونگ ٹو سیٹلمنٹ. پاکستان کا جو کرٹیکل ہسٹورک رول ہے وہ نہ صرف یاد رکھا جائے گا بلکہ اٹ ول بی پیوٹل انشاءاللہ. اچھا وقار صاحب, 2015 میں ویانا میں ایک نیوکلیئر ڈیل سائن ہوتی ہے جس کو کہا جاتا ہے JCPOA, اور اس میں 5 سیکیورٹی کاؤنسل کے مستقل ممبرز ہوتے ہیں, +1 جرمنی ہوتا ہے, اور اس کو نیوکلیئر ڈیل کہا جاتا ہے. خیر بعد میں یونائٹڈ اسٹیٹس اسے وڈرا کر لیتا ہے. اب آپ کو لگتا ہے کہ یہ تمام تر معاملات جو ہیں یہ ایک کسی قسم کے JCPOA پلس معاہدے کی طرف بڑھ رہے ہیں, اور اگر بڑھ رہے ہیں تو کیا اس میں پاکستان بھی ایک +1 سگنیٹری ہوگا؟ یہ تھوڑا اس میں فرق ہو سکتا ہے. لائک JCPOA کی جو ریکمنڈیشن تھی وہ اپنی جگہ صاف ہے, دیٹ واز مینلی فوکس آن یورینیم کی جو انریچمنٹ تھی, لیکن اس میں یورپ جو ہے ایک آئی تھنک مین پلیئر تھا. ابھی آپ کو پتہ ہے کہ ٹرمپ صاحب, بلکہ ابھی یہاں تک بات ہو رہی تھی کہ نیٹو کی سمٹ نہیں نا اس سال, بیکاز جو نیٹو کے باقی ممبرز ہیں فیل کرتے ہیں ٹرمپ صاحب چلے جائیں تو اس کے بعد وہ سمٹس ہوں گے, بیکاز اتنی زیادہ آئی تھنک درمیان میں اب کڑواہٹ ہو گئی ہے. سو موسٹ پرابلی جو JCPOA کے پرانے ممبر تھے شاید ان کو انٹیگریٹ نہ کیا جائے, اور نئی ایکویژن میں ڈیفینیٹلی اس میں چائنا رشیا کا رول ہوگا, پاکستان کا کرٹیکل رول ہے, اور اس کے بعد جو باقی ممالک ہیلپ کرتے رہے لائک وی ہیڈ ایجپٹ, ترکیہ, سعودی عربیہ, اسی طریقے سے قطر ہے, تو یہ لوگ بھی اس میں آ سکتے ہیں. مینلی ایران نیڈز ایشورنس کے خدا نخواستہ نہ تو اس کو سکٹل کیا جائے گا بائی اینی نیکسٹ پریزیڈنٹ, اور نہ ہی جو ہے دوبارہ لڑائی شروع کی جائے گی. اور لڑائی کی ابھی میرے خیال میں آپشن کافی کم ہوگی. آئی تھنک ریٹورک جو ہے وہ بھی ٹون ڈاؤن ہوا ہے, تو موسٹ پرابلی ابھی جو ارینجمنٹ ہوگا اس میں شور سے, اور ایران کا یہی ہے کہ دوبارہ اٹیک نہ کیا جائے. باقی آئی تھنک نیوکلیئر جو لیکن وقار صاحب یہ جو قطر اور سعودیہ کا آپ نے نام لیا, یہاں تو معاملات اچھے نہیں رہے, کیونکہ یہاں پر بھی امریکن بیسس پر اٹیک ہوئے, اور ظاہر ہے پھر جو ہم نے تلخی دیکھی وہ برف جو کئی سالوں بعد خاص طور پہ سعودیہ کے ساتھ پگھلی تھی ایران کی, وہ تعلق آپ کو لگتا ہے اسی نہج پر ہے یا خراب ہو گئے ہیں؟ جی ڈیفینیٹلی آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ جب اٹیکس ہوئے تو اس میں صاف ظاہر ایک ریزنٹمنٹ ہوتی ہے, لیکن میں بات کروں جو فریم ورک ابھی بنا ہے سیکیورٹی کا جو بن رہا ہے, جس کو اسٹیپ بول رہے ہیں سعودی عربیہ, ترکی, ایجپٹ اور پاکستان, اینڈ مے بی لیٹر آن شاید ایران کو اس میں شامل کیا جائے, وہ ابھی کرٹیکل ہے, بیکاز ابھی خطے میں یہ فیلنگ ہے کہ US could not defend them, جو گلف کنٹریز, ڈسپائٹ اتنا زیادہ انہوں نے خرچہ بھی کیا, اور اٹ بیکیم اے ریزن فار لیٹس سے انسٹیبلٹی کی ریزن بنا. یہ ایک میجر شفٹ آ رہا ہے. تو دیٹس وائی آئی فیل کہ خطے کے ممالک ابھی بھی آپ دیکھیں جو کنسلٹیشن ہے اس میں یہ تمام ممالک سامنے, اینڈ نوبڈی وانٹس خواہ کی کوئی دشمنداری نہیں ہے کہ لیٹس سے سیکٹیرین بیسس پہ آپ صدیوں لڑتے رہے, ایسا نہیں ہوگا. تھنگز آر موونگ, اور میرے خیال میں ان کا ایک کرٹیکل رول ہوگا تاکہ خطے میں ایشورنس بھی ہو. باقی اس میں بھی آپ دیکھیں گے چیزیں آگے کیسے چلتی. بھارت بھی کوشش کر رہا ہے کہ دوبارہ انسائٹ کرے UAE کو یا اسرائیل کو, انشاءاللہ ان کو بھی ناکامی ہوگی. رائٹلی سیڈ. بہت شکریہ وقار صاحب, آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. اور جناب یہ تھی تمام تر اپڈیٹس. ایک راؤنڈ اپ آپ لوگوں کو دینا بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے کیونکہ اتنی زیادہ اپڈیٹس ہوتی ہیں اور کبھی کبھی ہم سے بھی ٹریک مس ہو جاتا ہے, بٹ ول کیپ فالوئنگ دا اپڈیٹس اینڈ ول لیٹ یو نو. بالکل جناب, آپ کے پاس ایک سٹوری ہے. سٹوری میرے پاس ہے, اور یہ جناب کیونکہ کچھ معاشرتی جو ایشوز ہوتے ہیں بڑے سینسٹیو ہوتے ہیں, اور اسی حوالے سے ہم نے دیکھا ہے ٹائم اینڈ اگین ان پر بات بھی ہوتی رہتی ہے, میڈیا نے اس حوالے سے بڑی بات بھی کی ہے. ہوا کچھ یوں کہ پنجاب اسمبلی میں کم عمر کی شادی پر اعتراض ہوا, اور حکومتی خواتین ارکان کا سخت رد عمل اس ساری صورتحال پر آیا. وزیر اطلاعات ہے پنجاب کی عظمہ بخاری صاحبہ کہتی ہیں جو لوگ چائلڈ میرج پر پابندی نہیں چاہتے, کیا وہ اپنی بیٹی کی شادیاں جو ہیں وہ کم عمری میں کرنا پسند کریں گے. کم عمر شادیوں کی معاملات کا ترمیمی بل پنجاب اسمبلی میں منظور کر لیا گیا. اچھا, اس موقع پر کیا کہہ رہی تھی عظمہ بخاری صاحبہ, آئیے دیکھتے ہیں. وہ لوگ آج چائلڈ میرج کے اوپر پابندی نہیں چاہتے, کیا اپنی بیٹیوں کی شادیاں 9 سال اور 11 سال کی عمر میں کرنا پسند کریں گے؟ جنہوں نے اس کے اوپر ڈسینٹ نوٹ دیے ہیں, کیا ان کی اپنی بیٹیوں کی شادی 20-25 سال کی عمر میں نہیں ہوئی؟ ہمارے ملک کے قانون کے مطابق کوئی بھی کانٹریکٹ میں آپ داخل نہیں ہو سکتے جب تک آپ کے پاس ID کارڈ نہ ہو,
جب تک آپ کی عمر 18 سال نہ ہو. یہ زندگی کا اتنا بڑا کانٹریکٹ ہے, وہاں پر ہمیں یہ کہا جائے ایج نہیں ہونی چاہیے, وہاں جس مرضی بھیڑ بکری کی طرح اس بچی کو بیاہ دیا جائے. کتنی بچیاں مرتی ہیں شادی کے بعد جب وہ میٹرنٹی کے اندر جاتی ہیں. آج جس نے اس بل کو یہاں پر اپوز کرنا ہے وہ یہاں کھڑے ہو کر یہ انڈر ٹیکنگ دے, اس کی بچی کی شادی 6 سال سے 7 سال سے 11 سال سے عمر میں ان کی اپنی بچیوں کی شادیاں ہوں گی, پھر میں مان لوں گی اس کو. تو یہ عظمت بخاری صاحبہ کی آپ نے تقریر ملاحظہ کی, اور وہ یہ کہہ رہی تھیں کہ بچیاں جو ہیں وہ سنس میٹرنٹی ایک بڑا ایک اسٹرگلنگ ایک فیز ہوتا ہے خواتین کے لیے, تو اس میں اسٹرگل کرتی ہیں, اور پھر ظاہر سی بات ہے ایک ڈیتھ ٹول میں اضافہ بھی دیکھا جا رہا ہے. دوسری انہوں نے یہ بات کی کہ جن لوگوں نے ڈسینٹ نوٹ جاری کیا اسمبلی میں, وہ ان کو لے کے انہوں نے کڑی تنقید کا نشانہ ہی بنایا. تو کم عمر شادیوں کی ممانعت کا ترمیمی بل پنجاب اسمبلی میں پھر ایونچولی منظور بھی ہو گیا. اچھا, ہم یہ دیکھتے ہیں ہمارا جو آئین ہے, آئین پاکستان, وہ یہ آپ کو حقوق دیتا ہے, رائٹس دیتا ہے, رائٹ ٹو ایجوکیشن دیتا ہے. تو ظاہر تعلیمی پروسیس جو ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اتنا زیادہ فوکس بھی نہیں ہوتا ہے, اور چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو, ان کے لیے تعلیم کا حصول بھی بڑا اہم ہے. معاشرے کا ایک ایسا کردار, ایک ایسا کہتے ہیں نا ایک ارکان بننے کی ضرورت ہے جو کوئی اہم رول پلے کر سکے. کیونکہ ظاہر پاکستان کی اگر ہم ڈیموگرافک صورتحال دیکھیں تو خواتین کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے, اور ان کو اگر ہم ورک فورس بنا دیں یا ان کو اکانومی میں لے آئیں تو پاکستان کی جو معیشت ہے وہ بہت بہتر طور سے آگے بڑھ سکتی ہے. تو خود مختار بنانا, خواتین کو امپاورڈ کرنا, اس کے پیچھے یہ فیکٹر بھی بہت زیادہ انوالو ہیں, جس کی وجہ سے یہ تمام تر ڈسکشن آئی. آئی جسٹ وانٹ ٹو نو کہ اس ساری صورتحال میں جو باقی خواتین وہاں پر ممبر اسمبلی تھیں ان کا کیا کردار رہا, اور ان کی جانب سے کیا پھر اس حوالے سے گفتگو کی گئی. عظمیٰ کاردار صاحبہ نے اس بات کو انڈورس کیا, اور انہوں نے کہا یہی سب بات ریپیٹ بھی کی. بٹ دین اگین ایک کلچرلی اور سوشلی بھی ہم ایک چیز میں ایک ٹیبو بھی ہے اور ایک اسٹگمیٹائزیشن بھی ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ شاید شادی جو ہے وہ الٹیمیٹ زندگی میں گول ہے, اور شادی کے بعد ہی جو ہے وہ سب کچھ زندگی میں سیٹ ہوگا یا آپ اچیو کر لیں گے. دس از ویری سبجیکٹو. لیکن ظاہر پاکستان میں ایک اسٹرکچر ہے, فیملی اسٹرکچر ہے, اسی لحاظ سے پھر ہم بات کر رہے ہیں یہاں پہ. اچھا جی, چلیں آپ کو لے چلتے ہیں کھیلوں کے میدان میں, کیونکہ اس وقت جو پی ایس ایل کے جو میچز اب ہونے, اب 3 ہی غالباً میچز رہ گئے ہیں, اور 2 ٹیمیں جو ہیں وہ باقاعدہ طور پر فائنل کے لیے اب جو ہے ان کو آنا ہے. تو کون سی وہ 2 ٹیمیں ہوں گی, اس سے پہلے میچز ہونے ہیں. تو شائقین کرکٹ کے حوالے سے آپ کو یہ بتا دیں کہ ان کا بڑا دیرینہ مطالبہ جب سے پی ایس ایل سیزن 11 شروع ہوا تھا, کیونکہ حالات ایسے تھے اس وقت تو جنگ پیک پر تھی, اور پھر اس کے بعد مذاکرات کے دور بھی ہو رہے تھے, اور اسلام آباد میں بھی بڑی امپورٹنٹ جو ہے وہ پرسنالٹیز آئیں اس ساری صورتحال میں. تو سیکیورٹی کے معاملات بڑے انتہائی ضروری تھے. دوسرے ہم جو ہے آسٹیرٹی کی طرف بھی اس وقت گئے ہیں, فیول کنزمپشن کم ہو, اس تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جی یہ فیصلہ کیا گیا کہ شائقین کرکٹ آر ناٹ الاؤڈ ٹو گو ٹو اسٹیڈیم. لیکن شائقین کرکٹ کا حالیہ جو مطالبہ ہے منظور کر لیا گیا, کرکٹ لورز کی سن لی گئی ہے. وزیر اعظم شہباز شریف نے پلے آف مرحلے کے لیے بھی تماشائیوں کو اسٹیڈیم آنے کی اجازت دے دی, ورنہ صرف فائنل تک اجازت مل رہی تھی. لیکن جب یہ ٹرینڈ چلا نا سوشل میڈیا پر, جس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ چیئرمین پی سی بی نے بھی لکھا کہ مداحوں کو دلچسپ اور بہترین کرکٹ دیکھنے کو ملے گی, تو ظاہر ہے کرکٹ فینس کے بغیر تھوڑا مزہ جو ہے پھیکا ہو جاتا ہے. پھیکا تھا اور کرکرا بھی تھا, اور اس سے پہلے وزیر اعظم نے اجازت دی تھی کہ فائنل میچ کی. اس کے بعد پھر ٹاپ ٹرینڈ کر رہا تھا ٹویٹر کے اوپر ایک ہیش ٹیگ پرابلی اٹ واز اوپن پی ایس ایل فار فینس, اور اس کے بعد پھر ہم نے بھی آپ کی آواز جو ہے وہ اعلیٰ حکام تک پہنچائی اور ریکویسٹ کی. تو جناب اب جو شائقین ہیں پی ایس ایل کے, کرکٹ لورز ہیں, وہ اب پلے آف کے میچز بھی دیکھ سکیں گے اسٹیڈیم میں جا کے. لیکن اب آپ لوگوں نے اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ چاہے میچ کراچی میں ہو یا لاہور میں ہو, اسٹیڈیم بھر دینے. کراچی والوں سے میری خاص طور پر گزارش ہے کہ بہت آپ لوگ مصروف ہوں گے, نہ جانے آپ کے کیا کیا ایشوز ہوں گے. آپ کو لگتا ہوگا جی نیشنل اسٹیڈیم کے اندر بہت چل کے جانا پڑتا ہے, واک کرنا صحت کے لیے اچھا ہے. تو آج آپ جائیں جی, دکھا دیں کراچی والے کہ ہم بھی جی کرکٹ لورز ہیں, اور گھروں میں بیٹھ کے کیا آپ میچ دیکھ رہے ہیں, جا کے اسٹیڈیم میں انجوائے کریں, اپنی ٹیم کو سپورٹ کریں, کیونکہ چاہے پشاور کی ٹیم کھیلے چاہے کوئی اور ٹیم کھیلے, اس میں کھلاڑی سارے ہمارے ہی ہیں. اگریڈ. تو بات کر لیں گے نمائندہ خصوصی برائے کھیل شاہد ہاشمی صاحب سے. شاہد بھائی, ایک تو یس کنگریچولیشنز کہ شائقین کرکٹ کی سن لی گئی ہے اور ان کی درخواست پہ
وزیر اعظم شہباز شریف نے اجازت دے دی کہ پلے آف کے مرحلے کے جو میچز ہیں وہ بھی اب شائقین کرکٹ اسٹیڈیم میں جا کے انجوائے کر سکیں گے. کتنا زیادہ مورائل جو ہے وہ اپلفٹ ہوتا ہے کھلاڑیوں کا خاص طور پر تب کہ جب ایک ایسا کفایت شعاری والا سسٹم چل رہا ہو اور کوئی میچز میں عوام نہ ہو اسٹیڈیم میں, اور پھر سڈنلی پلے آف مرحلے میں بھی آ جائیں اور فائنلز میں بھی آ جائیں. کتنی زیادہ یہ اپلفٹنگ بات ہے. بہت بڑی خوشخبری ہے شائقین کے لیے, اس لیے کہ وہ ویسے بھی اتنی کرکٹ نہیں ہوتی پاکستان میں. کراچی میں پچھلی دفعہ بھی انٹرنیشنل میچز نہیں ہوئے, تو بڑی خبر ہے ان کے لیے. اور بغیر کراؤڈ کے تو کرکٹ میچ ایسے ہی ہے جیسے آپ لوگ بریانی کھاتے ہیں بغیر بوٹی کے, بغیر آلو کی بریانی, بغیر چینی کے میٹھا, بغیر خبروں کے اخبار, بغیر مارننگ شو کے ایئر وائی نیوز. اس طرح کی چیزیں ہیں کہ جو میچ کو بالکل بے مزہ کر کے رکھ دیتی ہیں, اور کھلاڑیوں کو بھی جو ان کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے. آپ جتنا بھی شور ریکارڈڈ مچا لیں, آپ جتنا بھی کر لیں, لیکن جو سامنے کراؤڈ کھڑے ہوتے ہیں ان کی جو ریئیکشن ہوتے ہیں, ان کے جو ایموشنز ہوتے ہیں, اس سے کھلاڑیوں کو بڑی تقویت ملتی ہے. اور کھلاڑیوں کا ریئل ٹیسٹ بھی کراؤڈ کے سامنے ہی ہوتا ہے کہ وہ کراؤڈ کے پریشر کو کیسے برداشت کرتے ہیں. کل چیٹوگرام میں جو چٹاگام ہے ان کا پرانا, وہاں پہ بنگلہ دیش نیوزی لینڈ کا میچ ہو رہا تھا. جب بھی بال باؤنڈری پار کر رہی تھی بنگلہ دیشی بیٹسمین یا چھکا لگا رہے تھے, کراؤڈ اس قدر خوش ہو رہا تھا. لوگ نماز سے آئے ہوئے تھے, نماز کے بعد آئے ہوئے تھے, ٹوپیاں لگائے ہوئے بنگلہ دیشی تماشائی. تو تماشائیوں کا رنگ ہی بالکل مختلف ہوتا ہے کسی بھی کرکٹ میچ میں یا کسی بھی کھیلوں کے میچ میں. تو بہت بڑی بات ہے. محسن نقوی صاحب کو مبارکباد, وہ لگے رہے کہ نہیں پہلے میں کوشش کروں گا کہ کسی طرح فائنل کے لیے مل جائے اجازت. پھر وہ دوبارہ گئے اور انہوں نے پلے آف کے لیے بھی اجازت لی. تو آل کریڈٹ ٹو پاکستان کرکٹ بورڈ, آل کریڈٹ ٹو وزیر اعظم صاحب کے, انہوں نے اس آسٹیرٹی ڈرائیو کے دوران بھی یہ فیصلہ کیا اور لوگوں سے اپیل بھی کی ہے کہ اپنی ٹرانسپورٹ میں آئے تاکہ پیٹرول, تاکہ فیول جو ہے وہ بچایا جا سکے. شاہد صاحب, آج کراچی کے نیشنل اسٹیڈیم میں پشاور زلمی اسلام آباد یونائٹڈ کی ٹیمیں ٹکرائیں گی اور ظاہر فرسٹ کوالیفائر کھیلا جائے گا. یہ بھی سننے میں آیا, کنفرم کیجیے گا کہ تمام انکلوجرز کی قیمت 500 روپے مقرر کی گئی. ٹکٹس کی بات کریں اور یہ مل سکیں گے جی گراؤنڈ کے ہی باکس آفس سے. تو ذرا ہمیں بتائیے گا, اب کراچی والوں سے آپ بھی ریکویسٹ کر لیں, میں نے تھوڑی سی ریکویسٹ کر لی کیونکہ عموماً وہ آتے نہیں ہیں, تو آج ذرا اپنی اسٹرینتھ دکھائیں, تھوڑا سپورٹ کرنے آئیں اپنے کھلاڑیوں کو, پشاور زلمی سے جو ان کے فیوریٹ ہوں, یونائٹڈ سے جو ان کے فیوریٹ ہوں. ظاہر ہے بہت بڑا میچ ہے. بابر اعظم ایک طرف, دوسری طرف شاداب خان ہے, اور کئی کھلاڑی پاکستان کے انٹرنیشنل کھلاڑی اس میچ میں حصہ لیں گے. سری لنکا کے کھلاڑی کوشل مینڈس اس میچ میں کھیل رہے ہیں, زبردست فارم میں. تو اتنی اچھی کرکٹ دیکھنے کو انہیں ملے گی. ضرور جائیں اسٹیڈیم, اور یہ نہ سوچیں کہ گرمی ہے, یہ نہ سوچیں کہ کوئی اور کام ہے, یہ نہ سوچیں کہ آج ویک کا دن ہے, تھوڑا دفتر سے ارلی چھٹی کر لیں, تھوڑا باس کو سمجھا لیں, سب کچھ کریں, کوشش کریں کہ بس کسی بھی طرح اسٹیڈیم کو بھر دیں. اور ٹھیک ہے تھوڑا کم ٹائم تھا پاکستان کرکٹ بورڈ کے پاس کہ اس عرصے میں 12-14 گھنٹے میں 16 گھنٹے میں ٹکٹ بیچنا. تو مجھے یہی لگ رہا ہے کہ کچھ 4-5 بجے قریب 6 بجے قریب جب میچ شروع ہونے لگے گا تو اس وقت یہ بھی اعلان متوقع ہے کہ آئیں, فری میں آ جائیں, جن کے پاس ٹکٹ نہیں ہے وہ بھی آ جائیں. کیا بات ہے. یہ تو بڑی اچھی بات شاہد بھائی نے کی ہے کہ آفس سے جلدی لیو لیں اور میچ دیکھنے جائیں. اچھا, یہ تو پھر باسز پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ وہ بھی ذرا الاؤ کر دیں, تھوڑی آج کے دن نرمی کر دیں. اس کے بعد پھر ہوگا PSL 12 تو اس میں دیکھی جائے گی, تو اپنا کیجیے گا. شاہد صاحب, پشاور نے گروپ اسٹیج مرحلے میں 10 میں سے 8 میچز جیتے, ایک میچ بارش کی نظر ہوا اور 17 پوائنٹس کے ساتھ یہ ٹاپ پوزیشن حاصل کی تھی. یونائٹڈ نے 10 میچز میں سے 6 میں کامیابی حاصل کی اور 13 پوائنٹس کے ساتھ دوسری پوزیشن پہ. آج آپ کے کون سی ٹیم زیادہ آن پیپر آن گراؤنڈ اسٹرانگ نظر آ رہی ہے؟ دیکھیں بظاہر تو پشاور کی ٹیم بہت اسٹرانگ نظر آ رہی ہے. انہوں نے اپنے ایک کو چھوڑ کے, ایک بارش ہو گئی, ایک ہارے, 8 میچ جیتے, بہت بڑی بات ہے. اور بڑے فلو میں, بڑے مومنٹم کے ساتھ کھیل رہے ہیں. ٹاپ وکٹ ٹیکرز جو ہیں سفیان مقیم اس ٹورنامنٹ کے, وہ ان کی طرف سے کھیلتے ہیں. افتخار کی بھی وکٹیں ہیں. پھر رنز میں دونوں بابر اعظم اور مینڈس زبردست رنز بنا رہے ہیں. ایسا لگ رہا ہے جیسے دونوں بچھڑے ہوئے بھائی ہیں, ایک سری لنکن ہے, ایک پاکستانی ہے. بابر اعظم نے اس ٹورنامنٹ میں کپتانی بھی بہت اچھی کی ہے. سامنے اسلام آباد کی ٹیم ہے, شاداب خان ہے, انہوں نے بھی اچھی کپتانی کی, ان کی ٹیم بھی اچھا کھیل رہی ہے. بظاہر تو پشاور زلمی کی ٹیم فیوریٹ ہے, 55% ان کا چانس ہے, 45% میرے حساب سے اسلام آباد یونائٹڈ کا چانس ہے. اور اسلام آباد یونائٹڈ کی ٹیم خطرناک ہے. جس طرح اس نے ملتان سلطان کو شکست دی ہے,
پشاور کو بھی بڑا ہوشیار ہو کے بڑا تیار ہو کے کھیلنا پڑے. شاید ابھی آپ نے ایک نام لیا, آپ نے سفیان مقیم کا ذکر کیا. سفیان مقیم ہم دیکھ رہے ہیں اپنی ٹاپ ناچ پرفارمنس پہ ہیں پی ایس ایل میں, اور اگر ہم یہ کہیں کہ سب سے زیادہ 19 شکار کیے سفیان مقیم نے, لیکن قومی ٹیم سے کافی عرصے تک وہ باہر رہے, غائب رہے. کیا وجوہات ہیں, کیوں سلیکٹ نہیں کیا جا رہا ان کو؟ دیکھیے پچھلے 1.5 سال میں ان کو بالکل پاکستان کی ڈومیسٹک کرکٹ کا, پاکستان کی کرکٹ کا سوتیلا بیٹا بنایا ہوا ہے, اور سوتیلے بیٹے والا اس کے جیسے سلوک ہوا ہے. چیمپئنز ٹرافی میں سب نے کہا کہ سفیان مقیم کو ٹیم میں ہونا چاہیے, انہیں نہیں لیا. پھر T20 ورلڈ کپ ہوا, اس سے پہلے بھی سب نے یہی کہا کہ ان کو ٹیم میں ہونا چاہیے, ان کو نہیں لیا. تھوڑا سا سفیان مقیم نے اپنی اس کا دکھایا ہے کہ نہیں دیکھو میں PSL کا بہترین بالر بنوں گا, پھر مجھے لینا پڑے گا. اور اب 2028 میں T20 ورلڈ کپ ہے, اس سے پہلے 2027 کا ODI ورلڈ کپ ہے. تو ان 15 کھلاڑیوں میں پہلے سے ہی سفیان مقیم کا نام لکھ لینا چاہیے. 2028 کا T20 ورلڈ کپ اور اس سے پہلے ایشیا کپ ہوگا, ضرور سفیان مقیم کو کھلانا چاہیے, اور ان کے ساتھ جو پہلے ناانصافی ہوئی ہے اس کا ازالہ کرنا چاہیے. زبردست, بہت شکریہ شاہد ہاشمی صاحب. اور ایک دفعہ پھر سے ریکویسٹ ہے سارے فینس کے لیے کہ پلیز, شاہد صاحب بہت شکریہ, اور فین سے ریکویسٹ یہ ہے کہ پلیز جناب آپ لوگوں نے میچز جو ہیں وہ اسٹیڈیم میں جا کر دیکھنے ہیں. اسپیشلی کراچی والوں, آپ نے ضرور جانا ہے کہ آپ نے یہ ٹرینڈ بنا لیا ہے, یہ آپ کا پیٹرن بن گیا ہے کہ آپ لوگ اسٹیڈیم نہیں جاتے, اور پھر جب یہاں پر میچ ہوتا ہے تو بات پتہ ہے کیا ہوتی ہے, پھر یہ کہا جاتا ہے جی نیکسٹ ٹائم کراچی نیشنل اسٹیڈیم میں میچز نہیں رکھے جائیں گے. پھر آپ لوگ کہتے ہیں, گلا کرتے ہیں جی ہمارا اتنا بڑا شہر ہے, اتنے سارے لوگ ہیں, ہمیں موقع نہیں مل رہا ہے. تو پلیز آپ لوگ جائیں, بھرپور طریقے سے سپورٹ کریں اپنی ٹیم کو, اور آپ صرف ٹیم کو ہی سپورٹ نہیں کر رہے ہیں, آپ PSL کو سپورٹ کر رہے ہیں, آپ پاکستان کو سپورٹ کر رہے ہیں, یہاں فورن پلیئرز بھی کھیل رہے ہیں. تو جائیں, جا کر ذرا دکھائیں کہ کراچی والے بھی اسٹرینتھ کے ساتھ جی اپنی ٹیم کو سپورٹ کرنے آتے ہیں. بریک لے لیں گے ایک اور حاضر ہوں گے بریک کے بعد. اسٹے دیئر ود اس. ویلکم بیک جناب. اور آپ کو پتہ ہے کہ ہم باخبر سویرا میں آئے روز ہی کوئی نہ کوئی عالمی دن سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں, اس کے حوالے سے اویئرنیس اسپریڈ کر رہے ہوتے ہیں. تو کام کی جگہ پر حفاظت اور صحت کا عالمی دن آج ہم منا رہے ہیں, ورلڈ ڈے فار ہیلتھ اینڈ سیفٹی ایٹ ورک. ہر سال 28 اپریل کو منایا جاتا ہے, جس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کام کی جگہ پر حادثات, بیماریوں سے بچاؤ کو فروغ دینا, محفوظ, صحت مند اور باوقار کام کے ماحول کو اہمیت اجاگر کرنے کے حوالے سے دن منایا جاتا ہے. اور یہ دن حکومتوں, اداروں اور کارکنوں کو اس بات کی یاد دہانی کراتا ہے کہ محفوظ کام کا ماحول نہ صرف انسانی جانوں کے تحفظ کے لیے ضروری ہے, بلکہ معاشی ترقی اور پائیدار مستقبل کے لیے بھی بے حد اہم ہے. اچھا جی, تو ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ باقاعدہ طور پر, خاص طور پہ اگر ہم بات کریں تو جب کووڈ آیا تھا تو کس طریقے سے تمام اداروں میں, تمام آفیسز میں ہم نے دیکھا تھا کہ کس طریقے سے جی رولز جو ہیں وہ ان پلیس کیے گئے تھے. خاص طور پہ جی ہائیجین کے حوالے سے یہ چیزیں بڑا میٹر کرتی ہیں, اور اس کے بارے میں آگاہی ہونا بھی ضروری ہے. ساتھ ہی ذرا آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ پنجاب سیو اتھارٹیز نے نوجوان نسل کے تحفظ کے لیے جدید ڈیجیٹل پلیٹ فارم بھی متعارف کرایا ہے, اور یہ قدم مریم نواز شریف کی ہدایت پر یوتھ ویژن کے تحت کیا گیا ہے, جس کا مقصد نوجوانوں کو محفوظ بااعتماد ماحول فراہم کرنا ہے. کیا کیا جی اس کے فیچرز ہیں, اس حوالے سے ہم ذرا بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ انچارج نیکسٹ جنریشن سیفٹی ایپ فروا جمیل صاحبہ. تھینک یو سو مچ فروا فار جوائننگ اس. ذرا تھوڑا سا ہمیں بتائیے گا اس ایپ کی ضرورت کیوں پیش آئی, اس ایپ کے ذریعے نوجوان نسل ان کے مسائل کس طریقے سے حل ہوں گے, ذرا بتائیے گا. اچھا جی, تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ می آن یور شو اینڈ فار لیٹنگ می اسپیک اباؤٹ اٹ. اچھا, نیکسٹ جو پنجاب سیف سٹیز اتھارٹی نے ایک مریم نواز شریف صاحبہ کی یوتھ ویژن کے تحت انیشیٹو لیا, PSCA نیکسٹ ان سیفٹی ایپ کا. یہ بڑا بہترین قسم کا انیشیٹو ہے جو کہ ہماری جین زی اور جو ہماری یوتھ ہے, ہماری ینگر جنریشن ہے, ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے بنائی گئی ہے, تاکہ کسی بھی ایمرجنسی سچویشن میں وہ ایک اسمارٹ اور ماڈرن طریقے سے ہیلپ حاصل کر سکیں. اور بڑی زبردست ایپ ہے, اس کے اندر بہت سارے فیچرز کو انٹروڈیوس کروایا گیا ہے, جس کے تحت وہ کسی بھی طرح کی ہم سے مدد حاصل کر سکتے ہیں. اچھا, اور ذرا یہ بتائیے گا کہ اس ایپ میں مجموعی طور پر کتنے فیچرز ہیں, اور وہ فیچرز کام کیسے کرتے ہیں؟ اس میں کافی سارے فیچرز موجود ہیں, جس میں آپ واٹس ایپ کی طرح لائیو چیٹ کر سکتے ہیں, ویڈیو کال کر سکتے ہیں, اپنے کیمرہ کو سیف سٹی کے ساتھ کنیکٹ کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ انونیمس چیٹ,
سیک لیگل ایڈوائس, سائیکولوجیکل ہیلپ جیسے جدید فیچر بھی موجود ہیں, اور بڑے ہی زبردست فیچر موجود ہیں گے, اور ہمیں اس کا بڑا بہترین رسپانس آ رہا ہے, بڑا زبردست رسپانس آ رہا ہے اس کا. اچھا, اب تک اگر ہم مسائل کے حوالے سے بات کریں تو کس نوعیت کے مسائل جو ہیں وہ زیادہ جن کی شکایت آتی ہے؟ اچھا دیکھیں, بہت ماڈرن ہو گیا آج کل کا دور اور بہت فاسٹ بھی ہو گیا ہے, تو ان ماڈرن پرابلمس کے ہم لوگوں نے ماڈرن سلوشن فائنڈ آؤٹ کرنے ہیں. ہمیں بہت طرح کے ایشوز رپورٹ ہوتے ہیں, جس طرح کے سائبر بلنگ کے حوالے سے, اور اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ یوتھ ہے, اسٹوڈنٹس ہیں, تو زیادہ تر ہمیں سائیکولوجیکل ہیلپ کے لیے بہت زیادہ لوگ ریچ آؤٹ کرتے ہیں. جیسے کہ آج کل ایگزام سیزن ہے تو ایگزام پریشر بہت زیادہ بچے فیل کر رہے ہیں. اس کے علاوہ اسٹریس ریلیٹڈ ایشوز ہمیں جو ہے وہ رپورٹ ہوتے ہیں کہ مجھے اس طرح کا اسٹریس ہے, انزائٹی ایشوز ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ لیگل ایڈوائس کے لیے بھی ہمیں ریچ آؤٹ کیا جاتا ہے. تو ہر طرح کا کیس تقریباً ہمیں موصول ہوتا ہے, جس میں زیادہ تر ہراسمنٹ اور بلنگ سے جو ریلیونٹ پرسنالٹیز ہیں, ڈاکٹرز ہو گئے, لائرز ہو گئے, ان کو بھی اس میں انکارپوریٹ کرنا ہوگا. تو آپ کے پاس آپ کی جو ٹیم ہے جو ان ساری چیزوں کو یا جو ایڈوائس بھی دے رہی ہے, پھر وہ مسئلے کا حل کس طرح آپ لوگ سجیسٹ کرتے ہیں؟ ہم لوگوں نے صرف ایپ نہیں بنائی ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ سلوشن بھی پرووائڈ کیے ہیں. اور اگر ہم لوگوں نے کہا ہے کہ ہم لیگل ایڈوائس دے رہے ہیں اور سائیکولوجیکل ہیلپ پرووائڈ کر رہے ہیں, تو اس کے لیے ہم لوگوں نے پروفیشنل بھی ہائر کیے ہیں. ہمارے پاس الحمدللہ سرٹیفائڈ سائیکالوجسٹ موجود ہیں, بڑے بہترین سائیکالوجسٹ ہیں جو کہ کسی بھی طرح کی سائیکولوجیکل ہیلپ آپ کو آن لائن پرووائڈ کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہماری لیگل ٹیم بھی موجود ہے جو کسی بھی لیگل میٹر میں اگر آپ کو کسی بھی طرح کی کوئی ایڈوائس چاہیے تو وہ آپ کو مکمل طور پہ گائیڈ کرتے ہیں. زبردست, تھینک یو ویری مچ فروا صاحبہ, آپ نے بڑے اچھے سے ہمیں اس ایپ کے بارے میں بتایا. اور دیکھیں, اگر آپ کو کسی قسم کی کوئی ذہنی پریشانی ہے, کہیں پہ آپ ہراسمنٹ کا سامنا کر رہے ہیں, کاؤنسلنگ چاہیے, سو یو کین جسٹ لاگ ان ٹو دس ایپ اور آپ کو بڑی اچھی رہنمائی مل سکتی ہے. اچھا, مجھے آئیڈیا نہیں تھا کہ اتنے براڈ اسپیکٹرم پر یہ ایپ کام کر رہی ہے. آئی واز تھنکنگ کہ سیفٹی ایشوز ہوں گے, جیسے سائبر بلنگ کا ایشو ہو گیا یا دیگر ہو گیا, لیکن یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر سائیکولوجیکل ایشوز بھی ڈسکس ہو رہے ہیں اور دیگر مسائل بھی ڈسکس ہو رہے ہیں. وہ بتا رہے تھے کہ ایگزام سیزن ہے تو بچے, ظاہر سی بات ہے ایگزام پریشر ہوتا ہے, تو وہ کال کر کے ظاہر سی بات ہے کاؤنسلنگ لے رہے ہیں کہ ایگزامس سے کیسے ڈیل کرنا ہے, اس پریشر کو کیسے مینیج کرنا ہے. سو یس, ویری پازیٹیو اینڈ ویری خوش آئند ڈیولپمنٹ. لیکن یہاں پر وقت ہے ہمارے پاس ایک بریک کا, اور ہم بریک لے کے فوراً سے واپس آئیں گے. آپ نے ہمارے ساتھ جڑے رہنا ہے. ول بی بیک ان اے فلیش. السلام علیکم, ویلکم بیک ٹو باخبر سویرا. اور اس گھنٹے کے آغاز میں ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہم ہائی لائٹ کرنا چاہتے ہیں, جو کہ آپ سوشل میڈیا پہ بھی آج کل اسٹوری بہت گردش ہوتی دیکھ رہے ہیں. اب ہوا کیا ہے کہ 21 اپریل کو دیر واز دس بنکر ٹینکر کالڈ آنر 25 وچ واز سیلنگ آف دا صومالی کوسٹ. اور اس میں جب وہ انڈین واٹرز, انڈین اوشن میں تھی, وہاں پر ایک گروپ آف آرمڈ پائرٹس نے اس بنکر ٹینکر کو انٹرسیپٹ کیا. اٹ واز کیرنگ فیول اینڈ 20 کرو ممبرز. اس کے بعد پھر اس کو صومالی ٹیریٹوریل واٹرز میں لے کے چلے گا, اور وہاں جا کے پھر رابطہ منقطع ہو گیا اس ٹینکر کا بیک اینڈ سے. اب دو باتیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ بہت اسپیکولیشنز ہیں کہ اس میں صرف پاکستانیز تھے. نہیں, اس میں 20 کرو ممبرز تھے, ملٹائی نیشنل تھے, جن میں سے 11 پاکستانی نژاد تھے, مطلب پاکستانی تھے. دوسری بات یہ ہے کہ آن سوشل میڈیا آپ کو پتہ ہے پھر پروپیگنڈا بھی ہوتا ہے, مس انفارمیشن بھی ہوتی ہے. پیپل آر سیئنگ او وائی از اٹ ناٹ آن نیوز, وائی ناٹ میڈیا چینلز ٹاکنگ اباؤٹ اٹ. سو یس, وی رپورٹڈ اٹ. میں ہی بیٹھا ہوا تھا, 21 اپریل کو ہم نے رپورٹ کیا تھا. اب اگر بحری قزاقوں کا مطلب نہیں کسی کو سمجھ میں آ رہا تو وہ ایک الگ بات ہے, بٹ یہ کیس رپورٹ ہوا ہے اور میڈیا کے اوپر بھی یہ رپورٹ ہوا ہے, اور دیٹس وائی دا ریزن ہم اس کو آج اپنے پروگرام میں مزید اسے ہائی لائٹ بھی کریں. اچھا, جو آپ نے 11 پاکستانیوں کے حوالے سے بتایا, انہی میں سے ایک ہیں جن کا کراچی سے تعلق بھی ہے, ان کو سیکنڈ انجینئر سید حسین یوسف کے نام سے سب جانتے ہیں. اچھا, ان کی فیملی جو ہے وہ کافی زیادہ, آف کورس آپ اندازہ لگائیں جب اس طرح کی سچویشن ہو تو فیملی کس کرب سے گزر رہی ہوتی ہے. تو حسین یوسف صاحب سے فیملی کا جو آخری رابطہ ہوا تھا وہ 21 اپریل کو ہوا تھا, اور ان کی اہلیہ یہ بتا رہی ہیں کہ جہاز پر کھانے پینے اور ضروریات زندگی کی چیزیں ختم ہو چکی ہیں, اور عملے کی جانب سے بدترین رویہ بھی ہے, ایون کہ تشدد بھی ان کی اہلیہ کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ کیا جا رہا ہے. اور اس وقت حسین یوسف کی فیملی پر کیا گزر رہی ہے, کیسے حالات ایسے بنے, کیا ہو رہا ہے, کچھ ڈیٹیل جو ہیں وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں. ہمارے نمائندے رافع حسین
فیملی سے انہوں نے بات کی ہے, ذرا وہ آپ کو دکھاتے ہیں. جی, صومالیہ جانے والے بحری جہاز جس کا نام آنر 25 ہے, اس کو صومالی قزاقوں نے اپنے قبضے میں لے لیا ہے. کروڈ آئل لے کر یہ جہاز صومالیہ جا رہا تھا, جس میں 11 پاکستانی سمیت 36 اراکین اس جہاز پر موجود ہیں, جن میں 25 سری لنکن ہیں اور اس کا جو کپتان ہے وہ انڈونیشین ہے. ان پاکستانیوں کے اہل خانہ ہیں وہ اس وقت شدید کرب میں اور تکلیف میں مبتلا ہیں. ایسی ہی ایک فیملی کے ساتھ میں اس وقت موجود ہوں. یہ سید حسین یوسف کی فیملی ہے جو کہ جہاز میں سیکنڈ انجینئر ہیں, اور جنوری کے مہینے میں وہ پاکستان سے اس جہاز کے لیے روانہ ہوئے تھے, اور ان کی فیملی کا 21 اپریل کے بعد سے ان سے کوئی رابطہ نہیں ہو سکا ہے. پہلے وہ یہی کہتے تھے کہ اکثر سگنل ڈراپ ہو جاتے ہیں, تو اگر رابطہ نہیں ہو تو پریشان نہیں ہوئیے گا. پھر ایک فیملی نے ہم سے کانٹیکٹ کیا, ان کے تھرو پتہ چلا کہ جہاز ہائی جیک ہو گیا ہے. 3 سے 4 دن پہلے بہت تھوڑی سی انہوں نے بات کی, تو انہوں نے کہا کہ ہمارے فونز ہمارے پاس نہیں ہیں, ہمارے پاس کھانے کی اشیاء ختم ہو چکی ہے, اور ہم بہت تکلیف میں ہیں یہاں پہ, اور ایک خوف و ہراس کی کیفیت ہے. گورنر سندھ نے یقین دہانی کرائی ہے کہ ہم اس پہ ورک کر رہے ہیں. شہباز شریف صاحب, میں اس ملک کی بیٹی ہوں, میرے بابا اس ملک کے بیٹے ہیں. میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے بولتی ہوں میرے بابا کو یہاں واپس لائیں, صحیح سلامت یہاں واپس لائیں. گن پوائنٹ پہ رکھا گیا ہے, مینٹلی بھی اور فزیکلی بھی ٹارچر کیے جا رہے ہیں. اور یہ ہے کہ بس میں گزارش کروں گا وزیر اعظم پاکستان جناب شہباز شریف صاحب سے, فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب سے, اور چیف آف نیول اسٹاف نوید اشرف صاحب سے کہ اس پہ جلدی کوئی کارروائی کی جائے. ان کے ہاتھ میں اپنے والد کی تصویر ہے, اور یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ ان کے والد کو صحیح سلامت ان کے درمیان لایا جائے. بیٹا, ابو یاد آ رہے ہیں؟ جی, اور میں گورنمنٹ آف پاکستان سے ایک ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میرے بابا کو واپس لیے ہیں. وہ بھی اس وطن کے بیٹے تھے, اور میں بھی اس وطن کا بیٹا ہی ہوں. 1 ہفتہ ہو چکا ہے, میری ان سے بات نہیں ہوئی. یہ اس وقت حسین یوسف صاحب کی فیملی کا حال ہے. آپ نے دیکھا کہ تمام بچے ہی غمزدہ ہیں, اور سب ہی تمام لوگوں کی سلامتی کے لیے دعا کر رہے ہیں. ان کا یہی میسج ہے کہ حکومت پاکستان, وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف جو ہے وہ فوری طور پر ایکشن لیتے ہوئے متعلقہ اداروں کو متحرک کریں, اور جلد سے جلد ان 11 پاکستانیوں کو واپس وطن لے کے آئیں, تاکہ وہ ہنسی خوشی اپنی فیملی کے ساتھ زندگی بسر کر سکے. جی, انتہائی کرب اور دکھ تکلیف سے فیملیز گزر رہی ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ سوشل میڈیا پر ایک وائس نوٹ بھی گردش کر رہا ہے جس میں اپیرنٹلی یہ سنا جا سکتا ہے کہ جو پاکستانی وہاں پر سیلر ہے وہ اپنی فیملی کو لاسٹ میسج, اللہ نہ کرے کہ خاکم بنا ہم کہ وہ لاسٹ میسج ہو, بٹ وہ انہیں ایکچولی موبائل کا استعمال اور یہ ساری چیزیں کرنے ہی نہیں دے رہے ہوں گے. اچھا, قزاقوں کے جو قبضے کے بعد سے, جیسے کہ سائم بھی بتا رہے ہیں, رابطے سب کے جو ہیں وہ منقطع ہو گئے ہیں, اور جہاز عمان سے فجیرہ جا رہا تھا, راستے میں اغوا ہوا. حکومت کی جانب سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں گورنر سندھ نے فون پر رابطہ کر کے تعاون کی یقین دہانی کرائی ہے. ظاہر ان فیملیز کو یہ یقین دہانی کرائی گئی ہے. لیٹس سی کہ جو آنر 25 جہاز ہے اس کے لیے مزید کیا کوششیں کی جاتی ہیں, کیونکہ یہاں پہ صرف پاکستانی ہی نہیں بلکہ دیگر کنٹریز کے لوگ بھی ہیں, تو یہ کوششیں مشترکہ ہونی چاہیے تاکہ ان لوگوں کی سیفٹی جو ہے وہ یقینی بنا سکے اور واپسی ان کی یقینی بنائی جا سکے. موونگ فارورڈ جناب, ہمارے پاس آگے بڑھتے ہیں, پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں, اور آپ کو یہ بتائیں کہ مرکزی بینک نے شرح سود میں 120 پوائنٹس اضافہ کرتے ہوئے بنیادی شرح سود 10.50% سے بڑھا کر 11.50% کر دیا ہے. اب فیصلے کے مطابق مہنگائی کے بڑھتے خدشات اور عالمی معاشی دباؤ کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ اقدام کیا گیا ہے. اسٹیٹ بینک کے مطابق مشرق وسطی میں جاری کشیدگی کے باعث عالمی سطح پر تیل کی قیمتوں اور انشورنس فیسوں میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے, جس کے اثرات مقامی معیشت پر بھی مرتب ہو رہے ہیں. اچھا, مارچ کی جو مہنگائی کی شرح ہے وہ 7.3% ریکارڈ ہوئی, جبکہ خدشہ یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ آئندہ مہینوں میں یہ شرح 10% تک جا سکتی ہے. ظاہر ہے بہت ساری obvious اس کی ریزن ہے. ماہرین یہ بھی کہتے ہیں کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ براہ راست روزمرہ اشیاء کی قیمتوں پر اثر انداز ہوتا ہے, جس سے عوامی سطح پر مہنگائی کا مزید دباؤ بڑھ سکتا ہے. لیکن جو شرح سود میں اضافہ اور پیٹرول کی قیمتوں کے حالیہ اضافے کے اثرات کیا ہوں گے, کیا آپشن تھا, کیا بیسٹ آپشن یوٹیلائز کیا گیا ہے, اس پر بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہے ماہر معاشیات ڈاکٹر عابد صلاحی صاحب. تھینک یو سو مچ عابد صاحب بات کرنے کے لیے. ذرا مجھے بتائیے گا, شرح سود میں اضافہ کیا گیا ہے,
مجھے یاد ہے بیفور وار ہم اس پوائنٹ پر تھے کہ شرح سود یا تو برقرار رکھی جاتی تھی یا اس بات کا اندیہ دیا جاتا تھا کہ آئندہ آنے والے دنوں میں شرح سود کم کی جا سکتی ہے, اسے سنگل ڈیجٹ میں بھی لایا جا سکتا ہے. لیکن ظاہر ہے موجودہ معاشی حالات ہیں وہ بڑے ڈفرینٹ ہیں جس میں یہ فیصلے کیے جا رہے ہیں. کیا یہ ممکن تھا کہ اسے برقرار رکھا جاتا اور اضافہ نہ کیا جاتا؟ میرا خیال ہے یہ متوقع تھا کہ شرح سود میں اضافہ ہوگا, چونکہ انفلیشن جو ہے وہ اگلے آنے والے مہینوں میں اس میں اضافہ ہوگا. فی الحال ہمیں انرجی انفلیشن اس طریقے سے بائٹ نہیں کر رہی, لیکن جو قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے وہ تھوڑے سے لیگ سے وہ آپ کے سامنے آتا ہے, اور یہی وجہ ہے کہ اسٹیٹ بینک کے پاس کوئی آپشن نہیں تھی ڈیمانڈ کمپریس کرنے کی انفلیشن یہ انٹرسٹ ریٹ بڑھانے کے علاوہ. اور ہم نے آپ کو یاد ہوگا آپ کے پچھلے پروگرامز میں اس پہ بات بھی کی تھی کہ فی الحال تو انفلیشن ہے, اس کے بعد جو جنگ کے اثرات ہوں گے اس میں جو شرح سود ہے اس میں اضافہ ہوگا. یہ ایک پینفل فیصلہ ہے, یعنی اس کا گروتھ پہ امپیکٹ آئے گا, اس کا امپیکٹ جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کی جو کریڈٹ لینا ہوتا ہے اس پہ آئے گا. حکومت کی اپنی جو ڈیٹ سروسنگ ہے وہ بڑھتی ہے, چونکہ سب سے بڑی بارور جو ہے کمرشل بینکس کی وہ تو حکومت ہے. لیکن اگر یہ اضافہ نہ کیا جاتا تو دو اس کے نقصانات جو تھے وہ ہو سکتے تھے. ایک تو اگر ہم ڈیمانڈ کو کمپریس نہ کرتا اسٹیٹ بینک اس وقت, تو پھر یقینی طور پہ جو انفلیشن ہے وہ بڑھتی چلی جاتی, مزید بڑھتی چلی جاتی. اور دوسرا, اگر سیونگ پہ آپ کو ریٹرن نہ ملے تو پھر جو لوکل کرنسی ہوتی ہے لوگ اس کو فارن ایکسچینج لینے میں لگانا شروع کر دیتے ہیں, جس کی وجہ سے جو روپے کی قدر ہے اس پہ پریشر آتا. تو یہ دو ہوتے ہیں, جب بھی انٹرسٹ ریٹ بڑھایا جاتا ہے تو ان دو چیزوں کو کیٹر کرنے کے لیے بڑھایا جا رہا ہوتا ہے. ایک تو لوکل کرنسی کی قدر کو مستحکم رکھنے کے لیے, اور دوسرا ڈیمانڈ کو کمپریس کرنے کے لیے. اور اس میں ہمارے پاس ایک تیسرا فیکٹر بھی ہے, اور تیسرا فیکٹر ظاہر ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو پروگرام حکومت نے کیا ہے اس میں یہ ایک پریڈومیننٹ کنڈیشن ہے میکرو اکنامک اسٹیبلٹی کو برقرار رکھنا, اور اس کی وجہ جو ہے وہ بھی اس فیصلے میں مانیٹری پالیسی کے فیصلے عابد صاحب, ہم ذرا عام آدمی کے آپٹک سے یہ بات جاننا چاہیں گے کہ عام آدمی جو متوسط طبقہ ہے اس کے اوپر اس چینج کے کیا اثرات ہوں گے, اور خاص طور پر متوسط طبقے کے روزگار کو متاثر کر سکتا ہے یہ چینج, اور کس حد تک کر سکتا ہے؟ دیکھیے, انٹرسٹ ریٹ عام طور پہ چونکہ پاکستان انسیڈنٹلی ان ممالک میں شامل ہے, یہاں پہ سب سے بڑا بارور جو ہوتا ہے بینکس کا وہ حکومت ہے, پرائیویٹ سیکٹر نہیں ہے, بزنس نہیں ہے. عام کنزیومر جو ہے وہ تو بہت زیادہ کریڈٹ پہ ریلائی نہیں کر رہے ہوتے, سوائے اس کے کہ چھوٹی موٹی کریڈٹ کارڈ پہ ٹرانزیکشن کر لی. گاڑیاں آپ نے دیکھی کہ پچھلے 2 مہینے میں گاڑیوں کی سیل میں نمایاں اضافہ ہوا, اسپیشلی چائنیز وہیکلز کے آ جانے سے. لیکن گاڑیوں پہ جو اس وقت کار لیزنگ یا کار لون ہے آلریڈی ان پہ شرح سود کافی زیادہ ہے, اور لوگ ریلکٹنٹ ہیں اس پہ بائی کرنے میں. ظاہر ہے کہ جب یہ آپ کا بینچ مارک ریٹ جو ہے وہ بڑھتا ہے تو یہ جو کنزیومر کریڈٹ ہے اس میں تھوڑی سی کمی آتی ہے. لیکن میں دوبارہ دہراتا ہوں کہ اصل پاکستان میں جو کریڈٹ چاہیے وہ کنزیومر نہیں اس سے افیکٹ ہو رہا ہوتا. جو افیکٹ ہوتی ہے وہ گورنمنٹ ہوتی ہے, اور جو افیکٹ ہوتا ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر ہوتا ہے. اور جب گورنمنٹ افیکٹ ہوتی ہے تو ظاہر ہے کہ گورنمنٹ کی کٹی جو ہے وہ جو ٹی بلز وہ سیل کرتے ہیں اس پہ وہ زیادہ انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ گورنمنٹ کو دینا پڑ رہا ہوتا ہے, جو کہ آنے والے وقت میں اس کے فسکل کوشن کو امپیکٹ کرتا ہے. اس کے پاس آمدنی کم ہوتی ہے اور اخراجات اس کے زیادہ ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ ڈاکٹر عابد سلیائی صاحب ہمارے ساتھ تھے. اور ظاہر ہے یہ کچھ ایسے فیصلے ہیں جو اس وقت کیے جا رہے ہیں. آپ دیکھیں دنیا بھر کی معیشت جو ہے متاثر ہوئی ہے, اور جب بھی کہا جاتا ہے نا کہ ابنائے ہرمز جو ہے وہ کھلنی چاہیے, تو اس میں ایک فیکٹر یہ بھی ہے جو کہ باقی یورپین کنٹریز بھی مطالبہ کر رہی ہیں
کہ یہ جو معیشت ہے دنیا کی اس کو ذرا سانس لینے دیں, اس کو ذرا نارملائز ہونے دیں. اس وقت میرے پاس ایک اپڈیٹ ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کر لیتی ہوں. جسٹس بابر ستار کا چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کے نام بطور سربراہ جوڈیشل کمیشن خط, اور ذرائع بتاتے ہیں کہ جسٹس بابر ستار کی ٹرانسفر معاملے پر انہیں ذاتی طور پر سننے کی استدعا. جسٹس بابر ستار نے لکھا, آرٹیکل 200 کے تحت ٹرانسفر سے پہلے کمیشن اجلاس میں مجھے سنا جائے. جسٹس بابر ستار کا نام آج ٹرانسفر کے لیے زیر غور ججز میں شامل ہے, اور اسلام آباد ہائی کورٹ ٹرانسفر ججز معاملے پر جوڈیشل کمیشن اجلاس آج ہوگا اسلام آباد میں. ٹرانسفر ججز کے نام کے لیے جسٹس محسن اختر, جسٹس بابر ستار, جسٹس سمن رفت کے نام زیر غور آئے ہیں. جسٹس ارباب محمد طاہر اور جسٹس خادم حسین سومرو کا نام بھی زیر غور آئے گا. اور چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے ٹرانسفر ججز اجلاس بنانے کی مخالفت کی تھی, اور چیف جسٹس نے سرفراز ڈوگر کی جانب سے 5 ممبران کی ریکوزیشن پر اجلاس یہ بلایا گیا تھا. تو یہ جو ہے معاملہ اس وقت سامنے آیا ہے. اچھا جناب, تو اب ذرا بات کر لیتے ہیں موسم کے حوالے سے, اور موسم بالکل کسی قسم کا اوسم نہیں ہے. آپ کو میری شکل سے اندازہ ہو رہا ہوگا کہ جیسے کوئی ہیٹ ویو کا متاثرہ شخص آپ انڈور ہیں, تو جو لوگ آؤٹ ڈور کام کر رہے ہیں آپ ان کا اندازہ لگائیں کہ جتنی گرمی پڑ رہی ہے. میں اس وقت یہ حیران ہوں کہ محکمہ موسمیات نے ہیٹ ویو کا الرٹ جاری کر دیا. بہت ارلی مجھے لگ رہا ہے کہ ہیٹ ویو کا الرٹ آیا ہے. ویسے مئی میں عموماً گرمی ہوتی ہے, مگر ہیٹ ویو کے حوالے سے اس طرح نہیں آتا. اور آپ یہ کو بتا دیں جی, خبردار کیا گیا ہے. ہم سنتے تھے ہر سال درجہ حرارت 1 ڈگری 2 ڈگری بڑھ جائے گا, 4 سے 6 ڈگری سینٹی گریڈ درجہ حرارت بڑھنے کا امکان ہے, اور ساتھ میں آپ فیز لائک بھی الگ سے ایڈ آن کر لیں. ایڈڈ ایک وہ ہے نا پریشر, تو یہ ایک بڑا مسئلہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ کافی شدید گرمی پڑنے والی ہے. اور گرمی تو پڑتی ہے, ہر سال ہی پڑتی, لیکن لوگ بلیک پہننے سے اوائڈ نہیں کرتے. تو آپ لوگ پلیز ذرا اس طرح کی چیزوں کا خود خیال رکھیں. بلیک ابزاربز ہیٹ, یس اٹ ابزاربز ہیٹ. تو پھر آپ کو اور گرمی لگتی ہے اگر آپ بلیک پہن کے باہر نکلیں. تو یہ سمر کلرز پہ آپ سوئچ کریں. بٹ دین اگین لوڈ شیڈنگ جو کہ سب سے بڑا مسئلہ ہے, گرمیاں آتے ساتھ ہی وہ شروع ہو جاتی ہے, اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے, طویل لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے, کوئی کسی قسم کا اس کا کوئی ٹائم ٹیبل نہیں ہوتا. اور خاص طور پر اگر ہم کراچی کی بات کریں تو یہاں پر 2 مسئلے ہیں نا. دوہری اذیت یہ ہے کہ ایک تو لوڈ شیڈنگ, اور جب لائٹ آتی ہے تو پھر بندہ اے سی لگاتے وقت بھی ڈر رہا ہوتا ہے کہ اب اے سی لگائیں گے تو اس کا بل کیسے بھریں گے. اچھا, یہ صرف کراچی نہیں پورے ملک کا مسئلہ ہے, ہیوی بجلی بلز جو آ رہے ہیں. اچھا جی, تھوڑا سے بتا دیں جو کے الیکٹرک کا سسٹم ہے وہ بھی شہریوں کو غیر اعلانی لوڈ شیڈنگ سے نہیں بچا پا رہا ہے, اور کے الیکٹرک کی نئی انتظامیہ بھی شہر میں لوڈ شیڈنگ پر قابو پانے میں ناکام نظر آ رہی ہے. کچھ علاقے تھے جنہیں مستثنا قرار دیا گیا تھا, وہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ رپورٹ یہ ہو رہا ہے کہ 6 سے 8 گھنٹے تک بجلی بند کی جا رہی ہے, اور کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں پر ہر 1 گھنٹے بعد 1 گھنٹے کے لیے لوڈ شیڈنگ کی جاتی ہے. تو آپ اندازہ لگائیں کہ کس طریقے سے پھر لوگوں کی روزمرہ ہوگی. اورنگی ٹاؤن, لیاقت آباد, ملیک, اورنگی, نیو کراچی میں 15 سے 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. اب آپ سوچیں کہ اس گرمی میں پنکھا بھی نہ چلے تو پھر کیا حالات ہوں گے, اور اگر رات میں بھی بجلی جا رہی ہے تو لوگ چین کی نیند بھی نہیں سو پا رہے ہیں. سو یہ روزمرہ ہے. بہت ہی سٹریسفل باتیں ہو گئی. میں اب آپ کو ذرا بتا دوں کہ 6 ماہ کی بندش کے بعد ناران فائنلی جو ویلی آف ناران ہے وہ سیاحتی سرگرمیاں وہاں پر بحال ہو گئی ہیں اور ہونا شروع ہو گئی ہیں. برف پوش وادی اور جھیل سیف الملوک کے طلسمانی جو مناظر ہیں وہ دیکھنے کے لیے من چلے وہاں پر پہنچ چکے ہیں. بھی تصحیح کر لوں, طلسماتی مناظر دیکھنے کے لیے من چلے وہاں پہنچ چکے ہیں. من چلے ٹریولرز, من چلیاں بھی جا سکتی ہیں. یہ کیا ہے رپورٹ دکھاتے ہیں, تیار کی. ملکی اور غیر ملکی سیاحوں کا مسکن قدرتی حسن سے مالا مال سیاحتی مقام ناران کو پٹک کنڈی تک سیاحوں کے لیے کھول دیا گیا. دلکش برفیلے نظارے دیکھنے کے لیے سیاح ناران پہنچنا شروع ہو گئے, جبکہ قدرت کا شاہکار جھیل سیف الملوک اور بابوسر ٹاپ روڈ سے گلیشیئر صاف کرنے کے لیے ہیوی مشینری سے کام جاری ہے. پٹک کنڈی تک جو بابوسر ٹاپ روڈ ہے یہ اوپن ہو چکا ہے. یہاں پر NHA کی مشینری کام کر رہی ہے, اور اس کے علاوہ جو اس ویلی کا جو دوسرا میجر روڈ ہے سیف الملوک روڈ وہ بھی تقریباً 7 کلومیٹر تک کلیئر ہو چکا ہے, جو جس پہ KDA کی مشینری کام کر رہی ہے. ناران تک آنے والے سیاح حکومت سے پیٹرول سستا کرنے کا مطالبہ بھی کر رہے ہیں. گورنمنٹ سے یہی
ریکویسٹ ہے کہ پیٹرول کی قیمتوں میں تھوڑی سی کمی کرے تاکہ جو عام عوام ہے وہ بھی یہاں پر آ کے جو ہے یہ وادیاں حسین وادیاں دیکھ سکے. انتظامیہ کا کہنا ہے کہ جھیل سیف الملوک تک سیاحوں کی رسائی ممکن ہوتے ہی سیاحتی سیزن کے باقاعدہ آغاز ہونے کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا جائے گا. طاہر شہزاد تنولی، ایئر وائی نیوز، نراں ویلی، مانسہرہ. کیا بات ہے. تو جو لوگ خاص طور پہ دیکھیں اب بچوں کے ایگزام بھی ہو جائیں گے, لوگ پلاننگ کر رہے ہوں گے, تو بڑا اچھا ٹائمنگ لوگوں کے بڑے میچ کر رہے ہیں. پھر جون جولائی آ جائے گا تو آپ اچھے سے پلان کیجئے چیزوں کو, لیکن یہ بھی دیکھیے گا ویدر کو ذرا دیکھیے گا اور رسپانسبلٹی کا مظاہرہ اور کیجیے یہی گا. ٹائم ہے ٹریول کرنے کے لیے. اس کے بعد مطلب مونسون شروع ہو جائے گا اور پاکستان میں آتا بھی پری مونسون ہے, تو آپ رسپانسبلی ٹریول کریں اور کریں آپ جا کے اپنے ملک کے جو حسین مقامات ہیں. ہمارا ملک انتہائی خوبصورت ہے, آپ اس کو جا کے ایکسپلور کریں. اچھا جی, ہم آپ کو اپنے ملک کی خوبصورتی کے ساتھ ساتھ ذرا اپنے ملک کی ترقی کے حوالے سے مزید بتائیں. ہمارا جو خلائی پروگرام ہے وہ بھی بڑی اس میں اہم پیش رفت, بڑی جلدی میں دیکھ رہی ہوں اس میں پروگریس ہو رہی ہے, جس کے تحت محمد ذیشان علی اور خرم داؤد کو آپ کو یاد ہوگا ہمارے ہی شو میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ کچھ عرصے بعد پاکستان سے 2 ایسٹروناٹ جو ہیں وہ خلا میں جائیں گے. تو ان دونوں کو چین کے انسان بردار خلائی مشن, یعنی کہ وہ خلائی مشن جس میں انسان بھی جا رہے ہیں, اس کے لیے منتخب کر لیا گیا ہے. اس پارکوں کے مطابق دونوں خلاباز جلد تربیت کے لیے چین روانہ ہو جائیں گے, اور 2 مختلف خلائی تجربات اور مشن کی جو عملی تیاری ہے. ظاہر ہے وہاں پر آپ نے اسٹے اگر کرنا ہے, وہاں پر ایک ڈفرینٹ انوائرمنٹ ہے, اس میں آپ کو کوپ اپ کیسے کرنا ہے وہ ساری پریکٹس ہوگی, اور یہ پیش رفت پاکستان کو انسانی خلائی پروازوں کے پروگرام میں ایک فعال, ایک پریکٹیکل کردار ادا کرنے کے لیے ایک اہم رول پلے کرے گا. ہم ان ملکوں کی فہرست میں بھی آ کھڑے ہوں گے. واو, تو سنگ میل ہے, ظاہر سی بات ایک مائل سٹون ہے, ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے. گفتگو کے لیے ہم نے مدعو کیا ہے ڈائریکٹر پروجیکٹ مانیٹرنگ اسپارکو ارم حمید صاحبہ کو اپنے پروگرام میں. بہت شکریہ, تھینک یو فار ٹیکنگ آؤٹ ٹائم ارم صاحبہ. سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ اس اہم خلائی مشن سے پاکستان کو سائنسی سطح پر کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ پاکستان ایسٹروناٹ پروگرام, جیسا کہ آپ نے کہا, ہمارا بہت ہی سپارکو کا ایک دورس انیشیٹو ہے جسے ہم ہیومن اسپیس ایکسپلوریشن پروگرام کے اندر جو ہے اپنی انٹری کرنے جا رہے ہیں. اس پروگرام کے تھرو جس طرح سے آپ نے بتایا, ہم 2 اپنے خلائی ایسٹروناٹس جو ہیں وہ خلا میں بھیج رہے ہیں چائنا اسپیس اسٹیشن میں, اور وہاں جا کے وہ اپنے ایکسپیریمنٹس پرفارم کریں گے جو یہاں پاکستان ہی کے سائنٹسٹ اور انجینئرس نے ڈیولپ کیے ہیں, تاکہ ہم مٹیریل سائنس, فزکس اور مختلف اس طرح کے ڈومین میں میڈیسنس وغیرہ کے اندر اپنے وہ چیزیں جو کہ ہمیں زمین میں رہتے ہوئے گریوٹی کی وجہ سے کچھ ہماری لمیٹیشنس ہوتی ہیں اس کو ہم پروو کر سکیں اس جگہ پہ جہاں خلا میں گریوٹی نہیں ہوتی, کیونکہ گریوٹی کے نہ ہونے کی وجہ سے وہاں پہ بہت سارے ایسے پروسیسز بہت افیکٹولی پرفارم کیے جا سکتے ہیں جو یہاں گریوٹی میں نہیں کیے جا سکتے. تو اس سے جو آپ فائدے کی بات کر رہے ہیں, آف کورس ان دا فیلڈ آف میڈیسن, کینسر کے پیشنٹس ہو گئے, دل کی بیماریوں کے بہت ساری جو ادویات ہوتی ہیں وہ ان خلائی اسٹیشنز میں جو ہیں ڈیولپ ہوتی ہیں, کیونکہ کرسٹلز جو ہیں وہ وہاں بہت بہتر طریقے سے ڈیولپ ہو سکتے ہیں. اسی طرح سے کچھ مٹیریلز جو ہیں وہاں پہ ان مٹیریلز کو جو ہے آپس میں جو ہے مکس کرنا اور الوائے بنا کے کچھ ایسے ڈیولپ کرنا اکوپمنٹ اور اپنے کمپوننٹس جس سے ہماری ڈیٹا کی روانی میں جو ہے وہ بہت زیادہ ہمیں تقویت ملے, وہ چیزیں ہم وہاں بہتر پرفارم کر سکتے ہیں, اور اس کے بعد ہم یہاں پہ زمین میں. سملرلی اگر ہم بات کریں کہ جیسے کہ پاکستان میں جو ہے وہ عام آدمی کو جو ہے وہ صاف پانی اویلیبل نہیں ہے, وہاں پہ جو ہے وہ ریسائیکل ہوتا ہے پانی, کیونکہ وہاں پہ ایک اونس پانی کا جو ہے وہ بہت زیادہ بجٹ ہے, ہم ان کو نہیں لے جا سکتے. تو وہ تمام پروسیسز جب ہم وہاں کرتے ہیں تو سیم ان کو ہم یہاں زمین پہ ریپلیکیٹ کر کے اپنے وہ علاقے جہاں پہ صاف پانی میسر نہیں ہے وہاں پہ ہم اس طرح سے اپنی جو ہے وہ عام آدمی کی زندگی میں ایکسپیریمنٹ جو ہے آپ نے کہا کیے جا سکتے ہیں. لیکن ذرا مجھے بتائیے کہ تو لانگ ٹرم میں آپ اس کے بینیفٹس ہمیں بتا رہی ہیں. بیسک اس جو خلائی شٹل ہے جس کا مشن کیا ہے, دوسرے یہ کہ خرم اور ذیشان دونوں اس وقت چائنا میں ہیں اور ان کی تربیت ہو رہی ہے, کس نوعیت کی انہیں ٹریننگ دی جا رہی ہے؟ جی, اسپیس اسٹیشنز جو ہیں وہ اصل میں ایک ایسی لیبارٹریز ہوتی ہیں جہاں پہ ہم جو ہے وہ کچھ ایکسپیریمنٹس کرتے ہیں جن کا شارٹ ٹرم ایز ویل ایز لانگ ٹرم بھی فائدہ ہوتا ہے. شارٹ ٹرم ان دا سینس کہ وہاں پہ جو بھی ہم ایکسپیریمنٹس لے کے جا رہے ہیں وہاں پہ جو ہمارے ایسٹروناٹس ہیں دے آر ورکنگ لائک آئیز, ایئرز اینڈ آرمس آف دا پیپل, دا پرنسپل انویسٹیگیٹرس جو یہاں پہ جو ہے ان کے ساتھ جو ہے وہ رابطے میں ہوں گے اور دیکھ رہے ہوں گے کہ وہاں خلا میں اس کے اوپر کیا جو ہے وہ پیش رفت ہو رہی ہے. اکارڈنگلی زمین پہ جو ہے وہ اپنے ان ایکسپیریمنٹس کو جو کہ وہ ظاہر ہے کسی نہ کسی وجہ سے کر رہے ہوں گے اس میں تقویت ملے گی. سو دس از دا شارٹ ٹرم. اور جو ہمارے 2 ایسٹروناٹس ہیں محمد ذیشان علی اور خرم داؤد صاحب,
وہ اس وقت ایسٹروناٹ چائنا سینٹر کے اندر جو ہے ایڈوانس ٹریننگ حاصل کر رہے ہیں. یہ ٹریننگ جو ہے وہ بہت انٹینس اور بہت ہی زیادہ جو ہے وہ آپ کی مطلب پوری فزیکل مینٹل لمٹس کو پش کرنے والی ٹریننگ ہوتی ہے, کیونکہ خلا میں جو ہے آپ کو بہت بر وقت فیصلے لینے ہوتے ہیں. دے آر سو رسک ٹیکنگ انوائرمنٹ اوور دیئر. تو یہ بہت ہی ہائیلی اسپیشلائزڈ انڈیویجول ہوتے ہیں, اور جہاں ایکسٹریم انوائرمنٹ میں جہاں پہ آپ کو فوراً کوئکلی ڈیسیجنس کرنے ہوتے ہیں, وہاں پہ یہ لوگ جو ہے تربیت حاصل کر رہے ہیں تاکہ جب اس مشن پہ جائیں تو اس ایسی انوائرمنٹ جو آئسولیٹڈ بھی ہے, بہت ٹف بھی ہے, جس کو پہلے کبھی ہم نے دیکھا بھی نہیں, انڈور بھی نہیں کیا, اس کو واقعی پریکٹیکل طور پہ پہلی طور پہ. اینڈ وی وڈ لائک کہ جب خرم اور ذیشان واپس آئیں تو ہمارے پروگرام کا حصہ ضرور بنیں. انشاءاللہ ضرور. Of course, they will be the celebrities. Of course, جو astronauts ہوتے ہیں, they are the celebrities of the country. And انشاءاللہ تعالیٰ ضرور پروگرام میں. اچھا, مستقبل میں مزید پاکستانی خلا باز بھی اس پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں؟ جی بالکل. یہ تو چائنا کا ہمارا پاکستان کے لیے فرسٹ جو فورن ایسٹروناٹ تھا, اس کو انہوں نے ہمیں جو ہے اسپانسر کیا, اور یہ ہمارے لیے بہت اعزاز کی بات ہے. اس کے بعد ظاہر ہے کہ ان ایسٹروناٹس کی جو ہے پوری ایک لائن ہوتی ہے, ایک لسٹ ہوتی ہے, اینڈ وی آر ہوپ فل کہ انشاءاللہ آگے کے مشنز میں بھی پاکستان کے ایسٹروناٹس کو جو ہے وہ جگہ ملے گی. نارمل بندہ مطلب ہم جیسا بندہ جا سکتا ہے خلا میں؟ آف کورس, اگر آپ وہ جو ان کے پری ریکوزٹ ٹیسٹ ہیں جو کہ فزیکل ہیں, سائیکولوجیکل ہیں, اور اسی طرح کے کچھ آپ کے ہیمیٹولوجی اور اس سے ریلیٹڈ ٹیسٹ ہوتے ہیں, جو بھی اس کو پاس کر لیتا ہے وہ جا سکتا ہے. اور اس پر بھی جو سلیکشن ہوئی تھی, بیسک انیشیل جو اسکریننگ ہوئی تھی, اس میں اسٹوڈنٹس, اس کے اندر مختلف شعبہ جات کے لوگ, ان سب نے پارٹیسپیٹ کیا تھا. اینڈ فائنلی دا سلیکٹڈ پیپل آر دا ونس ہو آر ذیشان اینڈ خرم. کیا بات ہے, پاس کر لوں گا, سائیکولوجیکل کا میں نہیں. لیٹس سی اب یہ کتنی ہارڈ ٹریننگ ہے, یہ بھی دیکھنا ہے. اچھا, ہمیں تھوڑا سا ذرا کچھ ڈفرینٹ ٹرمز ہیں, ذرا وہ بتا دیجیے گا. پے لوڈ اسپیشلسٹ اور پے لوڈ ایکسپرٹ کی ذمہ داریاں بھی کچھ ہوتی ہیں, یہ کیا ذمہ داریاں ہوتی ہیں, کیسے ان سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے؟ دیکھیں, پے لوڈ اسپیشلسٹ جو ہے وہ اصل میں ایک نان کیریئر ایسٹروناٹ ہوتا ہے. نان کیریئر ایسٹروناٹ مطلب کہ انہوں نے جو ہے جو کریو ماڈیول ہے, یا وہ جو خلائی اسٹیشن میں جو پورے سے جو ان کو اسٹیئر کرنے کی کیپیبلٹی ہوتی ہے, وہ ان کی ٹریننگ میں شامل نہیں ہوتی. ان کا جو اسکوپ ہوتا ہے دیٹ از میجرلی فار دا اسپیس ایکسپیریمنٹس, اور وہ کچھ خاص پے لوڈ جو وہاں جا رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو ہے انہوں نے وہاں پہ جو اکوپمنٹ ہوں گے, انسٹرومنٹس ہوں گے, جن کو یوز کر کے ان ایکسپیریمنٹس کو پرفارم کرنا ہے, یہ وہ کام کرتے ہیں. اس کے علاوہ جو کچھ روٹین مینٹیننس ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, وہ بھی وہاں کے کریو کے ساتھ سر انجام دیتے ہیں, تاکہ وہاں کے انوائرمنٹ میں ان کا جو ہے وہ ہو جائے. بٹ آف کورس ایز کمپیئر ٹو پائلٹس اینڈ کمانڈرس, پے لوڈ اسپیشلسٹ دے آر مور فوکس ٹوورڈز دا ایکسپیریمنٹس جو کہ وہاں پہ وہ پرفارم کر رہے ہیں. اچھا, لاسٹلی یہ کب تک ٹریننگ مکمل ہوگی اور کب تک جا رہے ہیں جی اسپیس میں؟ یہ جو اس وقت ٹریننگ کر رہے ہیں, اس کا دورانیہ 6 مہینے ہے, اور 6 مہینے کی ٹریننگ کے بعد جو ہے دے ول بی ریڈی. اس کے بعد جو ہمارا مشن جو چائنا کا جس وقت بھی پلان ہوتا ہے, اٹ از ٹینٹیولی بٹوین اکتوبر ٹو دسمبر. اس میں جب بھی مشن ہوگا ہمارا پلان, تو اس میں یہ دونوں جائیں گے انشاءاللہ. بیسٹ آف لک ٹو دوز 2 ایسٹروناٹس اینڈ ٹو یو ایز ویل. تھینک یو ویری مچ صاحب, آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. پاکستان کے لیے جو کامیابیوں کا سلسلہ الحمدللہ وہ چلتا ہی جا رہا ہے, اور وہ ایک طویل سلسلہ ہے, اینڈ وی آر ویری گریٹفل فار دیٹ. لیکن یہ کامیابیوں کا سلسلہ شروع کہاں سے ہوا, ذرا ایک دفعہ پھر سے آپ کو ایک راؤنڈ اپ دے دیتے ہیں. پہلگام فالس فلیگ آپریشن کے بعد بھارت نے جو انتہا پسندی دکھائی, اور جس طریقہ سے ہندوتوا کو اپنی ریجنل پالیسی, اپنی نیشنل پالیسی بنا لیا, اور پھر جو گودی میڈیا نے جھوٹ بولے اور ہم نے ان جھوٹوں کو ڈیبنک کیا, اس ساری ہزیمت کے بعد پوری دنیا نے دیکھ لیا کہ بھارت مطلب کوئی لاجیکل ایک کنٹری نہیں ہے, اور آج وہ بھارت آئسولیٹڈ ہے اور سیکلوڈڈ ہے, کارنر میں بیٹھا ہوا ہے کہیں پر. اب صرف پاکستان ہی نہیں بلکہ مسلمانوں کے خلاف بھی ہندوتوا پالیسی کو اپناتے ہوئے نفرت انگیز مواد پھیلایا. گودی میڈیا مودی سرکار سے ناقص سیکیورٹی اور پالیسی ناکامی سے متعلق سوال نہ کرنا فالس فلیگ کا منہ بولتا ثبوت ہے جناب. اچھا, نریندر مودی جب سے ان کی حکومت آئی ہے, ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بھارت جو بھارت کلیم کرتا تھا وہ بھارت نہیں رہا, اور بہت ہی کم ٹائم میں نریندر مودی نے بھارت کا وہ جو ایک اسٹانس تھا, جیسے پچھلے دنوں ہماری کچھ تجزیہ کاروں سے بات ہو رہی تھی کہ غزہ کو لے کے جو ایک اسٹانس ہمیشہ سے رہا ہے بھارت کا, فلسطین کے تصفیے کے حوالے سے جو ان کا ایک اسٹانس رہا ہے, یا جو ویتنام وار ہوئی تھی تو اس میں انہوں نے جی پارٹیسپیٹ کرنے سے انکار کر دیا تھا جب ان سے ایک طرح کی ہیلپ مانگی گئی. تو بڑا کلیئر اسٹانس رہا ہے کہ ہم اس طرح کے ایشوز میں نہیں پڑیں گے جو کہ کلیئرٹی جہاں پر نہ ہو, جس کے کوئی کاز نہ پتا ہو. لیکن یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں جس طریقے سے اسرائیل کے ساتھ معاملات آگے بڑھائے گئے, تو یہ بھی بڑی شک کی نگاہ سے ساری چیزوں کو دیکھا جا رہا ہے کہ, اور آپ شک کی نگاہ سے کیا, فادر لینڈ مدر لینڈ والا پورا بیانیہ سب کے سامنے ہے. لیکن بھارت کے اندر
اتنا زیادہ ہیٹریٹ، تقسیم، فرقہ واریت ہو گئی ہے کہ وہاں پر ہم دیکھتے ہیں فسادات کو ہوا دی جاتی ہے، اقلیتوں خاص طور پر مسلمانوں کو بالخصوص ٹارگٹ کیا جاتا ہے اور یہ ان کے لیے غیر محفوظ ملک ہے. پھر وہاں پر جو ٹورسٹ آتے ہیں، جو وہ امپریشن بھارت کا لے کر جاتے ہیں، وہ بھی ڈاکیومنٹڈ ہے، وہ بھی رپورٹ ہوتا ہے. اور یہ کوئی اور نہیں کہہ رہا، یہ ہم نہیں کہہ رہے، وہ خود فورن جو ٹورسٹ ہیں وہ آ کر بتا رہے ہوتے ہیں کہ خاص طور پر جو خواتین ہیں ان کو کن کن مراحل سے، کس طرح کی ہراسمنٹ سے وہاں سے گزرنا پڑتا ہے. یہ تو ایک الگ بات ہو گئی. نریندر مودی نے جو اپنا نیریٹو بنایا پولیٹیکل، وہ اگینسٹ پاکستان بنایا، وہ ناکام ہوا. لیکن اس کے باوجود ہم دیکھ رہے ہیں کہ پھر بھی عقل بھارتیوں کو نہیں آ رہی. بھارتی حکومت کی میں بات کر رہی ہوں. یہاں پر جی آپ نے بنیان مرصوص کی بات کی. بنیان مرصوص سے پہلے پہلگام کا جو ایشو تھا، سب کو پتا تھا کہ ود ان فیو منٹس، ود ان فیو سیکنڈ جو ہے ایک ٹویٹس کا ایک انبار آ گیا اور ساری یونیسن وہ ٹویٹس تھیں جنہوں نے پاکستان کے خلاف بیانیاں بنانا شروع کر دیا اور اسی کو بنیاد بنا کر پاکستان پر اٹیک کیا گیا. اور انڈیا شاید یہ سمجھ رہا تھا کہ وہ اٹیک کر کے چلا جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا. انڈیا نے ان پروووکڈ پاکستان پر دوبارہ اٹیک جب کرنے کی کوشش کی تو پھر پاکستان نے بھرپور جواب دیا اور ناک کو چنے چبوا دیے. اور اس کے بعد وہ تو پھر ڈونلڈ ٹرمپ بھی اس بات کے گواہ بھی کیا، وہ تو ریپیٹیٹیولی اس بات کو دہراتے رہے کہ بھائی کتنے جہاز گرے، کتنے طیارے گرے. وہ 2-3 سے شروع ہوتے ہوتے وہ 11 تک پہنچ گئے ان کے طیارے، اور ایک دفعہ نہیں 12 انہوں نے اسی کو ریپیٹ کیا. بٹ پہلگام فالس فلیگ کے بعد جب یہ مارکا، اور اس کے بعد جب مارکا حق ہوا، مارکا حق کے بعد بھی جس طریقے سے ایتھنیسٹیز کو بھارت میں تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، جارحیت کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، وہ انتہائی ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. خاص طور پر کشمیریوں کے ساتھ جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، ان کے گھروں کو مسمار کیا جا رہا ہے، جبری گمشدگیاں کی جا رہی ہیں، عورتوں کی حرمت کا خیال نہیں رکھا جا رہا، بے حرمتی کی جا رہی ہے. اور نہ صرف مسلمانوں کے ساتھ، یہاں پر یہ ایک ایتھنک کچھ جینوسائڈ، کچھ ایتھنک تشدد ٹائپ کوئی چیز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اب جب وہاں پر آپ اس طریقہ کا قانون لائے 2019 میں، آپ وہاں پر غیر آباد کشمیریوں کو آباد کر رہے ہیں، تو پورا پیٹرن جو غازہ میں ہمیں نظر آیا وہ ہمیں کشمیر میں بھی نظر آتا ہے. اور پاکستان بڑا ووکل ہے. پاکستان نے ہر پلیٹ فارم پر، یونائٹڈ نیشن کے پلیٹ فارم پر ہمیشہ کشمیریوں کے حوالے سے کہا ہے کہ ان کو ان کا حق استصواب رائے ان کا ہونا چاہیے. وہ جہاں جانا چاہتے ہیں، جہاں ان کا الحاق ہونا چاہیے، ان کو اس کا فیصلہ کرنے دیں. لیکن کشمیریوں کو اس کی اجازت نہیں مل رہی ہے. آج یہ حالات ہیں کہ بھارت تنہا ہے. گلوبل اسٹیج پر ہم دیکھ رہے ہیں آئسولیشن کا شکار ہے. جو پالیسی رہی ہے اور بالخصوص جو جھوٹ اور پروپیگنڈا پاکستان کے خلاف وہ کرتے رہے، الحمدللہ ہر بار وہ جھوٹ بے نقاب ہوتا گیا. اور ان کا جو میڈیا ہے، جو کلاؤن ان کا میڈیا ہے، انہوں نے جس طریقے سے رپورٹنگ کی ہے، اس رپورٹنگ کی وجہ سے آج کوئی بھی بھارتی میڈیا پر ٹرسٹ کرنے کو تیار نہیں ہے. چلیں ان کی آپ کو ذرا مذاقہ خیز رپورٹنگ اور ان کے سارا فیک جو پروپیگنڈا تھا اسی کو جھلک دکھاتے ہیں آپ کو. ہو جائیں گے. اس رپورٹ کے مطابق the Muslim population has gone up by 43+%. 43% بڑھی ہے. The Hindu population has gone down in an equal period by 7.82%. 8% کم ہوئی ہے. Think about this. It's crazy. ایک سازش چل رہا ہے بھارت کو غزوائے ہند کرنے کا، اسلامک اسٹیٹ بنانا چاہتے ہیں. انسٹیٹیوٹ پہ جائیں گے اور دیکھیں گے کتنے کشمیری اسٹوڈینٹ وہاں رہ رہے ہیں. سب کو بار بار کے بھگانے کا کاریہ پورا ہندو سماج کرے گا. تو کل شام کو جب ہم روم میں بیٹھے تھے تو لوکلز آ کے ناک کرنے لگے، گالیاں دینے لگے، دروازہ کھولو، تم لوگ ٹیررسٹ ہو وغیرہ. تو میری دوست بھی تھی وہاں پہ، ہم لوگ ڈر گئے. ہم نے ان کو اتنا بولا کہ ہم لوگوں نے کیا کیا. کچھ بھی مطلب جو منہ میں آ رہا ہے بس وہ بولی جاؤ، غزوہ ہند بولی جاؤ، لیفٹ رائٹ جو منہ میں آ رہا ہے. کیونکہ آپ نے ان سے کس نے کون سا آ کے ثبوت مانگنے ہیں، کوئی ویریفیکیشن کی کریڈیبلٹی تو زیرو ہے. اور دنیا کو پتہ ہے تو کسی کو بولنے بھی نہیں دیتے ان کے شو میں. تو مودی کا مینیفیسٹو یہ ہے کہ جھوٹ بولو، جھوٹ بولو اور جھوٹ بولو. تو اس سے آگے اب آپ کیا ایکسپیکٹ کریں گے؟ اس سے آگے ہم بریک ہی لے سکتے ہیں. اچھا کچھ اپڈیٹس بھی تھوڑی سی دے دیتے ہیں. ذرا کچھ ہیپننگ ایسی ہو رہی ہے جی. ایشین کنٹریز جو ہیں، ایشین کنٹریز میں عسکری اخراجات میں غیر معمولی اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے. یہ رپورٹ ہوا ہے اور اسٹاک ہوم انٹرنیشنل پیس ریسرچ انسٹیٹیوٹ ہے. یہ بتاتا ہے کہ 2025 میں ایشیا کے فوجی اخراجات بڑھ کر $681 ارب تک پہنچ گئے ہیں، جو یعنی 2025 کے حساب سے اگر دیکھا جائے گزشتہ سال کے مقابلے میں 8.1% زیادہ ہیں. رپورٹ یہ بھی بتاتی ہے کہ امریکہ، چین اور روس عسکری اخراجات میں سر فہرست ہیں. ایز یوزول تینوں ممالک مل کر سوچیں، تینوں ممالک مل کر $1.480 ٹریلین خرچ کر رہے ہیں.
چین نے اپنے دفاعی بجٹ میں 7.4% اضافہ کرتے ہوئے اسے $336 ارب تک پہنچا دیا ہے. بھارت کے اخراجات بڑھتے جا رہے ہیں. عزائم ان کے کیا ہیں یہ آپ کو پتہ ہی ہے. بھارت نے 8.9% اضافے کے بعد $92.1 ارب خرچ کیے ہیں اور دنیا پر یہ 5ویں نمبر پر. اتنی مار بھارت کو پڑی تھی لاسٹ ایئر پاک فوج سے, اس کے بعد تو یہ دفاعی بجٹ اٹ میک سینس, بٹ دوبارہ سے بھی اگر کوئی جارحیت کرنے کی کوشش کریں گے تو اس سے ڈبل مار پڑے گی اور ڈبل ہزیمت اٹھانی پڑے گی ان کو. اب پھر ہم لے لیتے ہیں ایک بریک اور حاضر ہوں گے ہم بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک جناب, اور ایک اپڈیٹ آپ لوگوں کو دے دیتے ہیں, اور وہ یہ ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو ڈیالہ جیل سے معمول کے چیک اپ کے لیے پمز اسپتال لے جایا گیا. پمز اسپتال میں 2 گھنٹے چیک اپ کیا گیا. بانی کو رات 4 بجے واپس جیل منتقل کر دیا گیا. ذرائع کے مطابق میڈیکل ٹیم بانی پی ٹی آئی کی آنکھوں کے علاج سے متعلق تفصیلی رپورٹ جاری کرے گی. اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو ذرا یہ بھی بتا دیں, ایک اور بھی خبر ہمارے پاس موجود ہے. میڈیکل ٹیم نے بانی تحریک انصاف کو میڈیکلی فٹ قرار دے دیا ہے, اور ذرا یہ بتا رہے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کی میڈیکل رپورٹ 4 رکنی بورڈ کی تیار کرتا ہے. تفصیلات جانیں گے, اسی حوالے سے موجود ہے ہمارے پاس بات کرنے کے لیے جہانگیر خان. بتائیے گا جہانگیر. جی بالکل, بانی پی ٹی آئی کی مجموعی صحت سے متعلق جو تفصیلی میڈیکل رپورٹ ہے جو ان کی گزشتہ معائنوں پر مشتمل ہے وہ تیار کر لی گئی ہے. 5 رکنی میڈیکل بورڈ کی تیار کردہ 1 صفحے پر مشتمل اس رپورٹ میں بانی پی ٹی آئی کے گزشتہ معائنوں کی تفصیلات ہیں, اس کے ساتھ ساتھ ان کے جو مختلف کلینکل ٹیسٹ کیے گئے ہیں اب تک ان کی تفصیلات بھی درج ہیں, جبکہ رپورٹ میں بانی پی ٹی آئی کو ڈاکٹرز کی جانب سے تجویز کردہ ہدایات بھی شامل ہیں. ذرائع کے مطابق اس میڈیکل بورڈ نے بانی پی ٹی آئی کو ایک بار پھر مکمل طور پر میڈیکل فٹ قرار دے دیا ہے, اور یہ 5 ڈاکٹرز کی تیار کردہ یہ جو بانی پی ٹی آئی کی میڈیکل رپورٹ ہے یہ اب چیف کمشنر اسلام آباد کو بھی بھجوا دی گئی ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ جہانگیر خان. تو انٹرٹینمنٹ کی بات کر لیتے ہیں. پاکستان کے ڈراماز کی بات کریں تو وہ تو بڑے زبردست طریقے سے ہم نے دیکھا کہ پاپولر بھی ہیں, بہت زیادہ اس میں پروڈکشن بھی ہو رہی ہے. کوالٹی کی بات کریں آپ, ہماری اس میں جو کہتے ہیں نا اسکلز کی بات کریں, سنیمیٹوگرافی کی بات کریں تو بہت اچھا کام ہو رہا ہے. لیکن ہماری جو فلمز ہیں, ایک زمانہ تھا پاکستان کی فلم انڈسٹری کا, اسے گولڈن ایرا کہا جاتا تھا. آپ اس ٹائم کے ایکٹرز دیکھ لیں, اس ٹائم کی اسکرپٹ دیکھ لیں, اس ٹائم کے آپ اداکار دیکھ لیں. ہمارے پاس اب بھی بہت ٹیلنٹ ہے, ہمارے پاس اب بھی بہت اچھے ڈائریکٹرز ہیں, اداکار ہیں, لیکن مسئلہ کیا ہے, اس طرح سے فلمز نہیں بن رہی ہیں. تو انہی ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے لاہور میں 50 ایکڑ پر مشتمل پنجاب فلم سٹی کے قیام کا اعلان کیا ہے, اور یہ پاکستان کا پہلا مکمل اینڈ ٹو اینڈ میڈیا پروڈکشن ہب ہوگا. اور اس منصوبے کے تحت فلم, ٹی وی, اینیمیشن اور ڈیجیٹل میڈیا کے لیے جدید سہولیات ایک ہی کہتے ہیں نا انڈر ون روف جو ہے وہ تمام تر فراہم کی جائیں گی. فلم سٹی میں جدید اسٹوڈیوز ہوں گے, ساؤنڈ سسٹم, پوسٹ پروڈکشن لیبز ہوں گے, وی ایف ایکس ہوگا, شوٹنگ کے لیے مختلف سیٹس ہوں گے, ایک جھیل, فلم اور میوزک اس میں بھی شامل ہوں گے. تو کیا بات ہے, ایک جھیل بھی ہوگی, مطلب وہ جو سیٹ تاکہ اگر وہاں پر ریکارڈنگ وغیرہ کرنی ہو. اچھا جی, وزیر اعلیٰ مریم نواز کا کہنا یہ ہے کہ اس منصوبے سے روزگار کے ہزاروں مواقع پیدا ہوں گے. بالکل, امپلائمنٹ اپرچونیٹیز کریٹ ہوں گی. فلم سٹی میں بین الاقوامی ایونٹس اور ایوارڈ شو کے لیے کنونشن ہال بھی قائم کیا جائے گا. یہ بھی بڑی زبردست بات ہے. تو اوور آل اٹس اے ویری نائس اینڈ ویری پازیٹیو ڈیولپمنٹ. اور یہ ہمارے ایکٹرز کا بڑا دیرینہ مطالبہ بھی تھا کہ ذرا فوکس ہونا چاہیے, اس طرف توجہ دینی چاہیے. اور میں نے کچھ ایکٹرز کی ٹویٹس اور ان کی پوسٹ سوشل میڈیا پر دیکھی, انہوں نے اس کو بڑا اپریشیٹ بھی کیا ہے. دیکھیں, وہ قومیں بہت ترقی کرتی ہیں جو اپنے آرٹ کو اور اپنے آرٹسٹ کو کی قدر کرتی ہیں, تو یہ ایک بڑا اچھا اسٹیپ ہے ٹورڈز اپریشیٹنگ اینڈ ٹورڈز ایکنالوجنگ دا آرٹسٹ آف دا کنٹری. تو یہ زبردست بات ہے. بات کریں گے اسی حوالے سے معروف پروڈیوسر ڈائریکٹر سید نور صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, کچھ ہی دیر میں ہوں گے بھی. تو میں نے آپ لوگوں کو پہلے ہی ایک وہ دے دیا ہے, اب کیوریوسٹی اب آپ لوگوں کی خراب ہو گئی, بٹ دین کنیکٹ کر رہے ہیں ان کے ساتھ. اور ہم ظاہر ہے ان سے یہ جاننا چاہیں گے کہ کیا جو ایشوز ہیں, جو مسائل اس وقت جس سے ہماری فلم انڈسٹری گزر رہی ہے, ہمارے آرٹسٹ گزر رہے ہیں, کیا وہ ان سب کو میٹ کر سکیں گے. تو پاکستان کے مشہور و معروف ڈائریکٹر پروڈیوسر سید نور صاحب ہمارے ساتھ ہیں. تھینک یو سو مچ سید نور صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے. جو پنجاب حکومت کی جانب سے ایک بڑا فیصلہ ہوا ہے کہ فلم سٹی کے قیام کے منصوبے کا انہوں نے کہا ہے, اور جس میں انہوں نے بتایا کہ سب کچھ یہاں پر سہولیات میسر ہوں گی. یہ جو فیصلہ ہے کتنا خوش آئند ہے, اور کیا جو ہماری فلم انڈسٹری جو ہم دیکھ رہے ہیں کافی عرصے سے زب و حالی کا شکار ہے وہ بہتر ہو سکے گی؟ فیصلہ تو بہت خوش آئند ہے, اس میں کوئی شک والی بات نہیں, لیکن بہت دیر میں ہوا ہے. آج
بنگلہ دیش اب مشرقی پاکستان تھا, وہاں گورنمنٹ نے بہت بڑا اسٹوڈیوز بنایا, فیسلٹی دی ان کو بہت. اگر آپ ایران چلے جائیں تو امام خمینی نے بنایا فارابی. جہاں کسی ملک میں چلے جائیں آپ کو ایک ادارہ ملتا ہے فلم کے حوالے سے, جہاں آپ کو ہر چیز ملتی ہے, انفارمیشن ملتی ہے, اکوپمنٹ ملتا ہے, لوکیشنز کا سارا سلسلہ ملتا ہے. تو یہ بڑا اچھا ہوا ہے. یہ صرف ہمارا ملک ہی تھا جس میں یہ ادارہ نہیں تھا کوئی ایسا. یہ فلم سٹی کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ نیپٹیک بننی چاہیے, نیشنل فلم ڈیولپمنٹ کارپوریشن. بے شک اسی سٹی میں بن جائے اس کا آفس, تو اس سے کیا ہوگا کہ دنیا سے رابطہ ہمارے. اور سید نور صاحب ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ فار اے ویری لانگ ٹائم ہم اپنی فلم اور اپنی ڈرامہ انڈسٹری میں بہت سی چیزوں کے لیے آؤٹ سورسنگ کرتے ہوتے تھے. ہم اینیمیشنز کے لیے, ہم وی ایف ایکس کے لیے, بہت سی چیزوں کو ہم دوسرے ممالک میں بیٹھے آرٹسٹ کو ہم آؤٹ سورس کرتے ہوتے تھے. آفٹر دا قیام آف دس فلم سٹی آپ کو کیا لگتا ہے کہ بیرون ملک انحصار ہمارا کتنا کم ہو جائے گا؟ نہیں, بہت کم ہوگا. بڑا فیسیلیٹیٹ ہم ہو گئے تو بڑا آدھی فلم کا چوتھا حصہ جو ہے بجٹ کا بچے گا ہمیں. اور دیکھیں یہ بچے تو پہلے بھی کر رہے تھے, اینیمیشن بھی کر رہے تھے, یہ بھی کر رہے تھے لوگ, لیکن وہ ایک باقاعدہ ایک ادارے کے تحت جب ہوگا تو بہت اچھا ہوگا. اچھا سید نور صاحب, آپ ظاہر ہے آپ نے خود بھی فلمز بنائی ہیں, اب بڑا ٹرینڈ بھی چینج ہو گئے ہیں. ہم اگر پڑوسی ملک کی بات کریں, دیگر کنٹریز کی بات کریں, مختلف ٹاپکس پہ فلم بنائی جا رہی ہیں. آپ کے خیال میں پاکستان میں کیا چینج ہونا چاہیے فلم انڈسٹری میں؟ اسکرپٹ کی بات کریں, کس نوعیت کی فلم ہونی چاہیے؟ ٹیکنالوجی اویلیبل ہو تو پھر ہمیں فائدہ کیسے اٹھانا چاہیے؟ دیکھیں فلم تو ہے انٹرٹینمنٹ, سیدھی سی بات ہے. اگر آپ اس میں کوئی ایسی چیزیں لائیں گے, میسیجز, بڑے بڑے میسیجز, جو ٹرائی ہو جائے گی فلم. یہ انٹرٹینمنٹ کے لفافے میں آپ یہ سب کچھ ڈال سکتے ہیں, میسیج بھی ڈال سکتے ہیں, آپ جو کہنا چاہتے ہیں وہ بھی کہہ ڈالتے ہیں, اور وہ برا نہیں لگتا انسان کو. فارابی نے کیا کیا ہے, ہم نے یہی کیا کہ انہوں نے چھوٹی چھوٹی فلمز بنائی, بچوں پہ فلمز بنائی, اور سوشل پرابلمس پہ فلمز بنائی. یہی ہم کریں گے اگر ایسا مل جاتا ہے تو. ٹیلنٹ تو ہمارے پاس ہے, لیکن ٹیکنیکلی ہم بہت اسٹرانگ نہیں ہیں. ساؤنڈ ڈیزائننگ میں, کلر گریڈنگ میں صرف ایک ادارہ ہے جو کراچی میں کام کر رہا ہے, لیکن وہ بھی انٹرنیشنلی اگر اس کو دیکھیں تو وہاں میٹ نہیں کرتا ہے. لیکن بات اور غنیمت ہے کہ وہ ہو رہا ہے. لیکن جب یہ بنے گی, سٹی بنے گی, تو اس میں میرا خیال ہے کہ انٹرنیشنلی ہم ویل ایکوپڈ ہوں گے. انٹرنیشنلی ہم بلا سکیں گے ٹیکنیشینس کو فارن کنٹری سے, تاکہ یہاں کام کریں اور یہاں کے لوگوں کو ٹرین کریں. بالکل, اور ظاہر ہے اصل مسائل تو ٹیکنیکل بھی تھے. اب او ٹی ٹی پلیٹ فارمز بھی ہیں. ہم اپنے ملک کی بات کریں, ایک زمانہ تھا سنیماز بڑی تعداد میں ہوا کرتے تھے, اب ہم دیکھ رہے ہیں ان سنیماز کو گرا کر وہاں پر کچھ اور بلڈنگز بنا دی گئی ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ اب یہ اس طرف بھی فوکس ہونا چاہیے؟ جی ڈیفینیٹلی. دیکھیں آپ نے بڑی اچھی بات کی, ایک زمانہ تھا, یعنی ایک دور تھا جو ختم ہو گیا, نیا دور شروع ہوا ہے. اس نئے دور کو ہم نے سجانا ہے, مضبوط بنانا ہے, ایک نئی فلم انڈسٹری کے میں جنم لینا ہے. ریوائو نہیں کر سکتے آپ اس چیز کو. پرانے ایکٹرز کہاں سے لائیں, ٹیکنیشین کہاں سے لائیں, ڈائریکٹر کہاں سے لائیں, پروڈیوسر کہاں. وہ تھے ایک زمانہ تھا, وہ ختم ہو گیا. اب ایک نیا زمانہ شروع ہوا ہے, یہاں ہمیں بلڈ کرنا ہے. جو 2-4 لوگ سینئر بچے ہوئے ہیں ان سے فائدہ اٹھانا ہے, اور آج کی جو ٹیکنیک ہے اس کو دیکھتے ہیں. یہ سمپل سے. اور جہاں تک سینما کی آپ نے بات کی ہے, ملٹی پلیکسز جو ہے نا اس نے دور کر دیا ہے آڈینس کو. جو ماسک تھی وہ ملٹی پلیکس سے بہت دور ہوگی, اس لیے کہ وہ خرچ 2,000 کی 2,500 کی ٹکٹ نہیں لے سکتی. تو ان کے لیے سنگل اسکرین سینما بننے چاہیے ہر شہر میں, 2-2, 4 شہر, اور اس میں ٹکٹ 200 روپے سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے. اور آپ دیکھیے گا کیسے یہ بھریں گے سینما. دیکھنے والے تو اب رہے نہیں تو سینما کیسے بھریں گے. یہاں تو ریچ کلاس آتی ہے, ایک بار آ گئی, لیکن جو ماسیز ہوتے تھے وہ 8-10 بار. میری فلم اس میں چوڑیاں, مجھے ایک دن میں کیا تو وہاں ایک بابا ملا, کہہ رہے ہیں میں یہ 130 بار میں دیکھ چکا ہوں, اور آج 31ویں بار ہے. بالکل, ماسز تک اس کی ایکسس ضرور ہونی چاہیے. تھینک یو سو مچ. اس وقت آپ کو ایک اپ ڈیٹ سے, بریکنگ نیوز سے آگاہ کریں. اسلام آباد ہائی کورٹ پی ٹی آئی ٹریبیونل کے ممبر فائنانس کی
عدم تعیناتی پر وزیر اعظم شہباز شریف ذاتی حیثیت میں طلب، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس محسن اختر کیانی نے وزیر اعظم شہباز شریف کو طلب کر لیا ہے وزیر اعظم 18 مئی کو ذاتی حیثیت میں عدالت میں پیش ہوں، یہ کہنا ہے جسٹس محسن اختر کیانی کا۔ وزیر اعظم آ کر بتائیں کہ ٹریبیونل کے ممبر فائنانس کی تعیناتی کیوں نہیں ہوئی، اور ساتھ ہی سیکرٹری اور سیکرٹری کیبنٹ بھی عدالت میں پیش ہوں۔ ایک ریٹائرڈ جج ٹریبیونل کے ممبر تعینات ہوئے ہیں، اور یہ تمام تر صورتحال سامنے آئی ہے۔ یہ اس وقت آپ کو ہم آگاہ کر رہے ہیں، یہ ریمارکس سامنے آئے ہیں۔ ریٹائرڈ ججز کو ٹریبیونلز میں جانے کا زیادہ شوق ہے، یہ کہنا ہے جسٹس محسن اختر کیانی کا۔ تو جناب آپ کو اس سے قبل ہم ذکر کر رہے تھے کہ پنجاب اسمبلی میں ایک بل پاس ہوا جس پہ عظمیٰ بخاری صاحبہ نے کافی اپنے خیالات کا اظہار کیا، اور وہ بل یہ تھا کہ کم عمر بچیوں کی شادی نہیں ہونی چاہیے، کم سے کم جو عمر ہے وہ 18 ہونی چاہیے۔ تو اسی حوالے سے بات کر لیں گے، چیئرمین چائلڈ پروٹیکشن بیورو ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ سارا صاحبہ، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ ذرا جاننا چاہیں گے آپ سے کہ ابھی بل پاس ہو گیا ہے، بہت سے ممبران نے جو اسمبلی میں موجود تھے ڈسینٹ نوٹ بھی اس کے اگینسٹ جاری کیا، تو سارا احمد صاحبہ بتائیے گا آپ کے کیا خیالات ہیں اس بل کے حوالے سے؟ جی بالکل، ایک تو تھینک یو، آپ نے یہ ٹاپک ڈسکس کیا آپ نے اتنے امپورٹنٹ شو میں۔ بیسکلی یہ جو چائلڈ میرج ریسٹرین بل ہے 2026، یہ کافی سالوں سے پینڈنگ رہا ہے پنجاب میں، دوسرے صوبوں میں یہ ہو گیا تھا، پنجاب میں یہ ڈیفر ہوا جا رہا تھا، اینڈ ابھی فائنلی ود دا سپورٹ آف چیف منسٹر پنجاب اینڈ سینئر منسٹر مریم اورنگزیب صاحبہ، ہم یہ بل جو ہے فائنلی کیبنٹ سے ہو کے پھر اسٹینڈنگ کمیٹی میں گیا آن لوکل گورنمنٹ، جس میں وہاں پہ بھی 2 سیشنز ہوئے، 2 میٹنگز ہوئی، اس میں بھی بڑی وہاں پہ ہیٹڈ ڈبیٹ، اور پھر جیسا آپ نے مینشن کیا کہ چیئرمین نے ڈسینٹنگ نوٹ بھی دیے 3 صفحوں پہ مشتمل۔ اس کے بعد یہ گئی ہے، لاسٹ اسٹیپ تھا اس کا پنجاب اسمبلی میں جو ووٹنگ ہوتی تھی ہاؤس کی، کل تو 3 گھنٹے لگے ہیں اس بل کو پاس کرنے میں، اینڈ گورنمنٹ کے ایم پی ایز بھی اور جو اپوزیشن ہے ان کی بھی کچھ ایم پی ایز جو ہے وہ ریزسٹ کر رہے تھے، ان کی جو ہے وہ ڈفرینٹ اوپینین تھا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، تو اس لیے 3 گھنٹے لگے اینڈ دین فائنلی یہ پاس ہو گیا۔ بیسکلی ابھی تک پنجاب میں جو ایج تھی گرلز کی وہ ہے 16 ایئرز، اس قانون میں صرف وہ ایج 16 سے 18 کر رہے ہیں تاکہ بوائز اینڈ گرلز کی سیم ایج ہو۔ دوسری بات، سندھ میں، بلوچستان میں، اسلام آباد میں ایج جو ہے وہ 18 ہے، تو ایشو یہ آتا ہے جب اگر ہم فرق کرتے ہیں ایج پروونسز میں، تو جس طرح دعا زارا بہت مشہور کیس ہوا کہ وہ بچی کراچی سے بھاگ کے ادھر آئی لاہور شادی کرنے کے لیے کیونکہ شی واز 16، تو جسٹ ٹو اوائڈ آل آف دس اٹس امپورٹنٹ کہ یونیفارم ایج جو ہے وہ پورے ملک میں ایک ہی فالو ہو، اینڈ اسی لیے جو ہے وہ اس بل کو کیا گیا۔ دوسری بات، جب بچیوں کی کم عمری میں شادی ہوتی ہے تو کافی ہیلتھ پرابلمز ہوتے ہیں، جو میٹرنل مورٹیلٹی ریٹ بہت ہائی ہے، فسٹولاز ڈیولپ نہیں ہوتی، کیونکہ میں نے اس پہ کافی ریسرچ کی ہے، تو ڈیتھس ہو جاتی ہیں، اور پلس میچورٹی بھی نہیں ہوتی، تو یہ سب مد نظر رکھتے ہوئے، اور ڈراپ آؤٹ ریٹ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے، تو ایجوکیشن کا بھی نقصان ہوتا ہے، لاس آف ایجوکیشن، کیونکہ جن لڑکیوں کی دیکھا گیا ہے کہ شادیاں کم عمری میں ہوتی ہیں وہ پڑھائی کنٹینیو نہیں کرتی، اور ان کی ارلی برتھ بھی جو ہے وہ پھر ان کی ارلی پریگننسیز ہوتی ہیں، اور پھر ہیلتھ پہ بھی فرق پڑتا ہے۔ یہ سب مد نظر رکھتے ہوئے پہلے میں نے ایز اے پرائیویٹ ممبر یہ بل پیش کیا تھا 2 سال پہلے، لیکن پھر گورنمنٹ آف پنجاب ڈیسائیڈڈ ٹو ٹیک اونرشپ، اینڈ پھر 2 سال لگے ہیں، الحمدللہ ناؤ اٹس فائنلی ڈن جی، اینڈ پھر اس کی امپلیمنٹیشن پہ بھی ہم کام کر رہے ہیں آلریڈی، کیونکہ صرف بل پاس کرنا ضروری نہیں ہے، اصل تو بات ہے کہ امپلیمنٹیشن اس کو انفورس کرانا، اس پہ امپلیمنٹیشن کرانا ہی اصل بات ہے، ورنہ تو پھر بل جو ہے وہ صرف کاغذ پر ہی رہ جاتے ہیں سارے قانون۔ تھینک یو سو مچ سارا احمد صاحبہ ہمارے ساتھ ہی اس پر بات کر رہی تھی، انہوں نے کہا جی 3 سال لگ گئے اس سارے بل کو پاس کرانے میں، تو بس پروگرام کا وقت بھی اب ختم ہو گیا، پروگرام کا وقت بھی ختم ہے، ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ملاقات ہوگی آپ سے کل، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔